अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरेगा, इस उम्मीद के साथ कि हर नया दिन नई उम्मीद लेकर आता है, नई सुबह लेकर आता है, नया सूरज जो है वो खुशियों का पैगाम लेकर आता है। तो जब भी नए दिन का आगाज़ करें अच्छे से करें, खुशियों के साथ करें, मोहब्बतों के साथ करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि मुस्कुराहटें बांटें ताकि जो आपका दिन है वो अच्छा गुजरे, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके साथ और आपकी पर्सनालिटी से अच्छा महसूस करें। तो आज के जो सबसे पहले जो टॉप स्टोरीज़ हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो ख़बर ये है कि कुछ अच्छी ख़बरें आज नज़र नहीं आ रही हैं भी फौरी तौर पर। तो वो सबसे पहली ख़बर ये है आवाम के लिए कि जो गैस की कीमतों में इजाफा था उसके ख़िलाफ़ सनतकारों ने हड़ताल कर दी। उसकी वजह यह है कि जो सनतें हैं एक तो बंद रखने का कह दिया गया है, क्योंकि तमाम जो सनती जोन्स हैं उनमें गैस की फराहमी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि एक तो जो बिजली के नर्ख़ हैं उसमें कमी का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, और जो गैर मामूली इजाफे हैं गैस की कीमतों में उसकी वजह से हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ को चलाना मुमकिन नहीं रहा है। इस वजह से हम ये जो सनतें हैं उनको बंद करने का ऐलान करते हैं। तो कराची, नूरियाबाद और लसबेला तमाम जगहों पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें आज बंद रखा जाएगा। ये हड़ताल जारी रहेगी। अब देखते हैं कि नेगोशिएशन होती है तो क्या होता है या इस हड़ताल का आउटकम क्या होता है। उसके अलावा एक और बुरी ख़बर ये कि सुबह का जब हम आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले एक चाय के कप के साथ करते हैं। अब ये जो चाय का कप है ये भी इतना आपको महंगा और भारी पड़ेगा कि आपके लिए एक कप चाय पीना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम चाय की पत्ती की बात करें तो उसकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया, और जो इजाफ़ा है वो ये है कि 1650 रुपये से बढ़ाकर जो 900 ग्राम का पैकेट है वो 1800 रुपये तक पहुँच गया है। तो इतना इजाफा हमें देखने में नज़र आ रहा है। ये इजाफा आवाम की जेबों पर यकीनन भारी पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ चाय की पत्ती महंगी है बल्कि अगर आप चाय के उसकी बात करें, कंपोनेंट्स की बात कर लें तो इसमें चाय भी महंगी है, चीनी भी महंगी है। चीनी की कीमतें देखें कहाँ पर पहुँच गई हैं। उसके अलावा अगर आप ये बात करें कि दूध की कीमतों में कितना इजाफा हो गया, तो हर चीज़ आपको महंगी नज़र आ रही है। तो चाय की कीमतों के हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा कमिश्नर कराची साहब जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मुहिम स्टार्ट कर दी है, और हमने आपको पिछले दिनों भी बताया था कि कई जगहों पर ये कार्रवाइयाँ की गई थी जहाँ पर छापे मारे गए थे, फ़ाइन किया गया था। तकरीबन 6 लाख से ज़ायद जो है वो जो पैसे हैं उनको चार्ज किया गया था, फ़ाइन किया गया था, ताकि लोग जो है वो जो प्राइसेस कमिश्नर कराची की तरफ से तयन किए गए हैं, चाहे वो दूध, सब्ज़ी, अंडे की कीमतें हों, चिकन की कीमतें हों, उसके मुताबिक जो है वो फ़रोख्त करें। लेकिन अभी तक ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हमें आम बाज़ारों में उसका आउटकम नज़र आ रहा हो। अभी तक जुर्माने की जो कीमत है वो 11 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन ये अब जानेंगे हमारे नुमाइंदगान जब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई इसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आना शुरू हो गया है बाज़ारों में या नहीं। उसके अलावा एक और बड़ा मसला शहर का ये है कि जो नशे के आदी अफराद हैं वो अपनी जो हरकतें उनसे बाज नहीं आते। क्रैक डाउन्स भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहर के इमलाक को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हैं। हमने देखा कि मलिर काला बोर्ड पर जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पर अल्लाह ताला के नामों की एक चौरंगी बनी हुई है, और वहाँ पर उस चौरंगी से इन नशे के आदी अफरादों ने सरिया वगैरह निकाल लिया है और बोर्ड्स निकाल लिए। गटर के ढक्कन निकालने का सिलसिला तो बहुत पुराना है, ग्रिल्स तोड़ने का सिलसिला तो बहुत पुराना है। तो ये जो इनकी मूवमेंट है, ये जो करते रहते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्यों कंट्रोल नहीं होता, इस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी ख़बर ये कि शहर में पानी की किल्लत है, और वाटर बोर्ड की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो नादहिंदगान बिल्डर्स हैं उनकी फ़हरिस्त मुरतब कर ली गई है, और बड़े बिल्डर्स वाटर कॉरपोरेशन के करोड़ों रुपए के डिफ़ॉल्टर्स हैं, तो उनसे जो उनके पैसे हैं वो वापस लिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि जनाब आप ये अपनी अदायगियाँ करें ताकि जो पानी की फराहमी है उसको बेहतर बना सके और जो रिहायशियों को पानी की किल्लत का सामना है उससे कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ बहुत अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी सारी टेंशन वाली ख़बरों के साथ साथ कुछ बैलेंस करना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अच्छी ख़बरों के साथ हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर उनको रखें ताकि आपके लिए और हमारे लिए दिन जो है वो पॉजिटिव रहे। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तारीखी फ़तह हासिल कर ली है। पहली दफ़ा ये टीम जीती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट
پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم، تو خواتین ہر میدان میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں. اس پر بھی بات ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور کنٹروورسی چل رہی جناب سلمان بٹ آپ سب دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ انہیں پہلے سلیکشن کمیٹی کی جانب سے رکھ لیا گیا تھا بورڈ میں، لیکن اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ فوری طور پر جب یہ فیصلہ آیا وہابیہ صاحب کی جانب سے بھی، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی کہ جناب کیوں ایسا کیا گیا، کیا اور پلیئرز نہیں ہیں، کیا کوئی اور آپشنز نہیں ہیں. جو پرانے پلیئرز ہیں جو پڑھ بھی رہے ہیں، جو انہوں نے جو ہے وہ ایکسیل کرنے کی اپنے سپورٹس کے فیلڈ میں مینجمنٹ میں یا بورڈ میں یا سلیکشن کمیٹی میں وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو میرٹ کی بنیاد پر نہیں لایا جاتا اور اپنے من پسند لوگوں کو جب لایا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ہٹا دیا جائے. تو کیوں ہٹایا گیا، کیا کنٹروورسی ہے، یہ ساری چیزوں پر بھی بات کریں گے ہم. اور آج جو نیشنل T20 ہے اس کے میچز کا بھی ذکر ہوگا کہ اس میں ٹورنامنٹ میں 18 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. آپ سب جانتے ہیں ٹورنامنٹ آب و تاب سے جاری ہے. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. تو ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ کراچی کے بیورو چیف فہیم صدیقی صاحب موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آل گڈ. چائے پیا آپ نے؟ چائے آپ نے ہٹائی دی. چائے ابھی پیوں گا لیکن وہ چائے کا بہت مہنگا اور بہت بھاری لگ رہا ہے مجھے. تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کا یہ کپ جو ہے آپ کو بہت مہنگا نہ پڑ جائے، تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا دور کرا جائے. چائے دونوں کے پاس سے جو ہے نا ریموو کر دیا. اب دونوں کو چائے نہیں ملے گی. نہیں یار پلا ضرور دیجیے گا. آپ آج کے پروگرام کے بعد نہیں پیئیں گے. گلے اتنے خراب ہیں اور جو ہے نا ایسے میں چائے بھی نصیب نہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ویلکم ٹو دا شو جاوید اقبال صاحب. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. بالکل. ہمارے تو گلے بے انتہا خراب ہیں. کراچی میں ویدر کی سچویشن بھی بہت خراب ہے. نو ڈاؤٹ. جو انڈیکس ہے انڈیکس وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور چلیں سب سے پہلے چائے کا ذکر ہوا تو چائے کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے بڑھا دیے. آپ نے پیسے بڑھائے 1650 روپے سے لے کر 1800 روپے، وہ یکدم بڑھ جاتی ہے. کوئی 10-20 روپے کا تو اب مارجن رہا ہی نہیں ہے. تو یہ عوام کی جیبوں پر کتنا بھاری پڑتا ہے. اور پھر یہ چائے کا کپ، اس میں دودھ بھی اتنا مہنگا ہے، اس میں چینی اتنی مہنگی ہے. دیکھیں چائے بیسیکلی ہم ظاہر ہے ہم ایشیا میں کچھ زیادہ ہی پی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اسے اوور آل دیکھیں تو ہم ایک زرعی ملک ہے نا. چائے تو ہمیں خود بنانی چاہیے، خود پکانے وہ کرنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بھی ہم باہر سے منگاتے ہیں. پاکستان 90% جو چائے ہے پاکستان کی ایک ضرورت ہے اس کے لیے، وہ ہم باہر سے منگا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں صرف 10% جو ہے نا وہ چائے اگائی جاتی ہے. وہ بھی ایک جو انٹرنیشنل کمپنی ہے جو چائے کی پتی جو ہے وہ بناتی ہے، وہ صرف یہ 10% پاکستان کے علاقے مانسیرہ میں اگا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں چائے کی پتی نہیں پیدا کی جاتی. ہم یہ باہر سے منگا رہے ہوتے ہیں. جب ہم باہر سے منگائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے خرچے ہوں گے وہ اسی حساب سے ہوگا. پھر جو سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی ابھی کہ جناب ہمارے ہاں قیمتوں پر کنٹرول کا کوئی محکمہ ایسا ہے ہی نہیں جو کنٹرول کر لے. صحیح بات. جس کی جو مرضی جی چاہتی ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی کنٹرول چیک کرنا، کوئی پرائس کنٹرول چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی کوالٹی کنٹرول چیک کرنے والا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے. اب میں بھارت کی اگر بات کروں، ہمارے پڑوس میں ہے، وہ 70% 1.25 ارب آبادی کا ملک ہے. 70% وہ چائے جو ہے وہ خود پیدا کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ پھر باہر سے منگاتے ہیں کیونکہ ہمیں چسکا لگ چکا ہے. اور چائے بھی ہمیں کیسی چاہیے؟ دودھ پتی چاہیے، دودھ بھی اس میں پراپر چاہیے، چینی بھی اس میں پراپر چاہیے. تو چائے کا کپ اگر ابھی 60 روپے کا 80 روپے کا ہے تو یہ 100 سے پھر آگے مجھے تو اور آگے جاتا نظر آ رہا ہے. لیکن ہم شاید چائے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم ایک چائے کے شوقین لوگ ہیں. مسئلہ یہ کہ بھائی کیا کیا چھوڑیں. آپ دیکھیں نا اس ملک میں آٹا مہنگا. ہم کہتے ہیں نا کہ جی جو ہمارے دیگر ملکوں کی جب ہم مثالیں لیتے ہیں تو ہم جی کہتے ہیں کہ انہوں نے چینی چھوڑ دی. پہلے آئے تھے ایک موومنٹ چلی، رشیا نے چینی کھانا چھوڑ دی، فلانے ملک نے یہ کھانا چھوڑ. اب ہم کیا کیا چھوڑیں؟ ہمارے تو چینی بھی مہنگی ہے، آٹا بھی مہنگا ہے، دودھ بھی مہنگا ہے. انڈا اس وقت سیزن میں آپ انڈا دیکھیں، آپ انڈا نہیں کھا سکتے. فارمی انڈا، جعلی انڈا. دیسی تو پوچھے ہی نہیں. چاول آپ دیکھیں گے کہ اس کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی. کل پرسوں مجھے میری والدہ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے میں کلو کر کے نہیں خریداری کرتی تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ پرائس کیا ہے. شو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اتنے پیسے بڑھ چکے ہیں. اچھا آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو باجرے اور جو کنکی چڑیوں کو ڈالتے ہیں وہ 250 روپے kg ہے. جی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا امی تو اچھے والے چاول ایک زمانے میں آ جاتے تھے. کوئی اتنی پرانی میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ تو اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے ہر چیز. تو آپ کیا کیا چیزیں چھوڑیں گے، کیا کیا چیزیں ترک کریں گے؟ اور دوسری چیزیں جاوید بھائی آپ جب خریداری کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کو چائے کے ساتھ اس کو بھی ریلیٹ کر لیجئے گا کہ مہنگائی کے خلاف مہم تو اسٹارٹ کر دی حاجی صاحب نے، لیکن اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے عام بازاروں میں، عام دکانوں میں. سنڈے کو کیونکہ عموماً سبھی گروسری وغیرہ کرتے ہیں، میں نے بھی خریداری کی تو مجھے تو کوئی عام بازار میں نہ ٹماٹر سستا ملا، نہ پیاز آلو سستا ملا، نہ مجھے چکن کے پرائس میں جو گورنمنٹ کی پرائس ہے اس پہ چکن ملی.
کیا جو ہے سینیریو چل رہا ہے؟ جو مجھے شروع سے ہی لگ رہا ہے کہ جو کام ہے ہمارے بیوروکریسی کا ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اگر کر رہے ہوتے تو مہنگائی اس طریقے سے اوپر جا نہیں رہی تھی. یہ روک ٹوک نہیں کر پاتے. یہ صرف جہاں ان کا فائدہ ہے وہاں کام ہو رہا ہوتا ہے, جہاں تجاوزات میں ان کا انٹرسٹ ہے وہاں ہٹا رہے ہوتے ہیں, جہاں چھاپے مارتے ہیں دکھاوے کے. اور بہت سارے کام یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے کارٹل اس کے سامنے یہ زیرو ہیں, یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. جیسے کبھی مافیا, کوئی آٹا مافیا, چینی مافیا, کبھی آپ کا دودھ مافیا, یہ مل کے جب قیمتیں بڑھاتے ہیں تو یہ سرکاری ریٹ ہے اس سے زیادہ پہ عام مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہیں کر پاتے. یہ بس ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں اور غیر ضروری کام کرتے ہیں. کمشنر کراچی آئے دن کوئی اسپورٹس ایونٹ کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی سوشل ایونٹ میں لگے ہوتے ہیں. آپ کا جو کام ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کریں نا, جو آپ کو جس کام کے رکھا گیا وہ نہیں کرتے. یہی مسئلہ. اور ایک بات ایسی کر رہے تھے کہ چینی ہم کب چھوڑیں گے. ہم چینی کبھی نہیں چھوڑ سکتے. چینی اور پاکستانی ایسی دوستی, ہم چینی نہیں چھوڑ سکتے, کچھ بھی چھوڑ دیں. چینیوں کو نہ چھوڑیں لیکن جو ہے نا شوگر کانٹینٹ اپنی زندگی سے تھوڑا کم کریں. اچھا, خبر میں یہ بھی بات ہے کہ ابھی میں نے 2 سے 3 دن پہلے یعنی ویکینڈ سے پہلے ہم نے کیا تھا اسی نیوز کو ڈسکس, تو 6.5 لاکھ روپے جرمانے ہوئے تھے. ابھی جو فگر آیا تقریباً آلموسٹ 11.5 لاکھ روپے جرمانے ابھی تک کر چکے ہیں کمشنر کراچی صاحب. ان کا نظر آ رہا ہے کوئی امپیکٹ بازار میں لگ رہا ہو, کہیں لگ رہا ہو؟ یہ پیسہ جا کہاں رہے, یہ فائنز ہو رہے ہیں, یہ کہاں جاتے ہیں؟ ان سے کوئی بہتری بھی آتی ہے کہ نہیں آتی, یا بس یہ دکان والوں کی جیبوں میں بھاری پڑ رہا ہے؟ کاسمیٹک میجرز ہوتے ہیں, ایک پریس ریلیز جاری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اصل پیسہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے نا جو آپ نے جو ہے کہیں جرمانے کی کوئی رسید دی ہوگی تو یہ آپ کے پاس ہے. جو علاقوں میں اس وقت یہ جا کے ٹیمیں کام کرتی ہیں اس وقت جو جیبوں میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے براہ راست, اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا. آپ کسی جب یہ کارروائی کر رہے ہوں, ہمارے رپورٹرز نے ایک موقع پہ یہ کور بھی کیا کہ جس وقت وہ کارروائی کر رہے تھے اس وقت وہاں دکانداروں سے بات ہوئی کہ جناب یہ جو اقدامات کر رہے ہیں آپ مطمئن ہیں ان سے جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی. ان کا کہنا تھا کہ جی ابھی یہ جائیں گے پھر سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا, ویسے ہی تجاوزات لگ جائیں گی, ویسے ہی جو پرانی ریٹ لسٹ کے اوپر جو ہے پھر بیچا جانے لگے. وہ دیکھیں نا تالا مار کے سیل کر کے جاتے ہیں, 2 گھنٹے بعد انہی کے لوگ آتے ہیں. جب میں نیوز نائٹ کری تھی آؤٹ ڈور شو میں تو پتہ چلتی نہیں یہ باتیں, لوگ کہتے ہیں 2 گھنٹے بعد آئیں گے, سیل کھولیں گے, اس کے بھی پیسے لیں گے اور پھر چلے جائیں گے. دیکھیں ہمارے یہاں سبزی منڈی اسی شہر میں ہے نا, آپ سبزی منڈی میں چلی جائیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, اس کی قیمت وہاں پر آپ کو جو ملے گی شہر کے کسی اور علاقے میں وہ 200 سے 300 گنا زیادہ ملے گی. کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے بھائی. سبزی منڈی بھی تو یہی ہے, کس بات کا آپ سبزی منڈی میں جو ہے وہ ریٹ آپ کچھ دے رہے ہو, باہر آپ کچھ دے رہے ہو. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں نا نیت کا فقدان, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس میں نیت کا فقدان ہے. وہ صرف اور صرف کاسمیٹک دکھا کے کوشش کرتے ہیں کہ جناب ریکارڈ پہ آ جائے کہ ہم نے یہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری طرف ہمارے پاس خبریں یہ بھی ہیں کہ جناب صنعتیں جو ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہیں, چاہے وہ بجلی کی وجہ سے ہوں, گیس کی وجہ سے ہوں, مہنگائی کی وجہ سے ہوں, بہت سارے فیکٹرز نظر آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ نے صنعت کاروں نے ہڑتال کی اور اس کی وجہ سے تمام جو صنعتیں انہیں بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. فیکٹری مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں, تمام زونز میں ہڑتال کر دی گئی ہے. اچھا تو یہی ہے بالکل ان کی ہڑتال ان کے حساب سے بالکل جائز ہے, اور پبلک دیکھی تو پھر پبلک بھی کہے گا ہاں صحیح ہو رہی, کیونکہ اگر وہ کوئی چیز پروڈکٹ کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, پیداواری لاگت بہت زیادہ ہو جا رہی ہے ان کی, تو اس لیے ان کو یہاں بھی اس کو آگے بھیجنا مشکل ہے اور پاکستان سے باہر بھی بھیجنا, کیونکہ وہاں بھی تو قیمت طے ہے. اگر اس سے زیادہ لاگت ہو جائے گی, ہر چیز مہنگی ان کو را میں پڑے گی, اگر بجلی مہنگی, گیس مہنگی اور دوسری چیزیں پیٹرول مہنگا, تو ان کی لاگت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. پھر اس لیے اگینسٹ جا کے پھر ہڑتال پہ آتے ہیں, وہ دھرنا دینے کی بات کرتے ہیں. جاوید بھائی آپ بھی دنیا ماشاءاللہ گھومے, آپ کئی ممالک میں آپ نے بھی وزٹ کیا ہے. میرا بھی جب چائنا جانا ہوا تو ہمارا یہ آفیشیل وزٹ تھا, تو کئی انڈسٹریز میں اور جو ہے نا وہ اس طرح سے دیکھنا بزنس کیسے ہو رہا ہے یہ سب دیکھنے کا موقع ملا وہاں پر. تو جب میں نے ان کا انڈسٹریل ایریا دیکھا اور ان کے انڈسٹریز کے پلان دیکھے, اور یہ آج سے تقریباً 8-9 سال پرانی میں بات کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی تھی, تو ان کی جو انڈسٹری سسٹم ہے نا وہ ان کو سب چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. مطلب پورے زون کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو الیکٹریسٹی کا پاور سپلائی سٹی سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے, وہ سب کچھ ان کا الگ ہے. ان کا گیس کا سسٹم پورا الگ ہے. انہوں نے اریگیشن پلانٹس لگائے ہیں, وہ پانی دے رہے ہیں, اسی سے ان کو اریگیشن پلانٹ سے بجلی کنورٹ کر کے دے رہے ہیں, اور جو ان کو تمام بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ مل رہی ہیں. وہ آگے گئے اس طرح کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تو ان کی انڈسٹری گرو کی. آج آپ دیکھیں تو وہ مرغی کا دانہ بھی میرے خیال سے چائنا ہی بنا کے ہمیں دے رہا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. جب ہم نے یہاں پر شوز کرنے اور دیکھا تو انڈسٹریز میں بجائے اس کے کہ گیس آتی بہتری کی طرف جاتے, وہ بھٹی کی طرف چلے گئے. ان کو بجلی نہ ملی, ان کو جنریٹرز لگانے پڑے.
تو ہمیں ہر چیز کا متبادل ڈبل اور ٹرپل کرنا پڑا. سولر لگانے کی طرف گئے, جی ہاں سولر پلیٹیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی, امپورٹ بین ہونا شروع ہو گئی. مطلب کہیں تو فیسیلیٹیٹ کرو یار, انڈسٹری کیسے چلے گی؟ مجھے گیس کے معاملے پہ میرا موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا یہ ہے کہ جناب پاکستان میں جتنی گیس ہے اس میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ گھریلو صارفین کا ہے. آپ کے گھر پہ گیس آ رہی ہے؟ نہیں, میں تو چلی گئی آپ کے گھر پہ گیس آنی چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا اس کا وہ ہے صارف, وہ میرے حساب سے سی این جی سیکٹر ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ چھوٹی صنعتیں ہونی چاہیے. چوتھے نمبر پہ اگر آپ کے پاس گیس بچ جاتی ہے, ظاہر آپ اس کے پاس گیس کی کمی کے مسئلے کا بھی شکار ہیں, تو آپ جو ہے انڈسٹریز کی طرف جائیں, آپ انہیں گیس دیں. یہ جو انڈسٹریز ہیں ہماری, معذرت کے ساتھ, کہ یہ تو فرنس آئل کے اوپر جو ہے اپنی انڈسٹریز چلاتی ہیں, اور جو اپنی مصنوعات ہوتی ہیں اس میں اسی حساب سے لاگت لگا کر, فرنس آئل کی لاگت لگا کر تو وہ اس کا ریٹ مقرر کرتی ہیں. اگر انہیں گیس کے اوپر وہ بنائیں اور گیس ملتی رہے تو ان کا تو منافع تو کہیں کا کہیں کھڑا ہو جائے گا جا کے, وہ تو کئی گنا ہو جائے گا. تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہمارے یہاں, معذرت کے ساتھ. تو پھر سمپلی بین کر دیں نا, اب وہ اویلیبلٹی کا آپشن رکھیں ہی نا, بند کر دیں کہ ہے ہی نہیں, اور یہاں پر آپ باقی لوگوں کو دے دیں. ہونا یہی چاہیے کہ بھئی جب انہوں نے اپنی لاگت کا تخمینہ جو ہے وہ یہی لگایا ہوا ہے کہ وہ فرنس آئل کی بنیاد پر کر رہے ہیں, تو انہیں فرنس آئل کے اوپر بنانے دینا چاہیے, انہیں گیس دینی نہیں چاہیے. گیس کی کا جو پہلا جسے ملنا چاہیے وہ میں اور آپ ہیں جنہیں گھر پہ گیس ملنی چاہیے. میں صبح اگر اٹھ کے جو ہے ناشتے کی تیاری کر رہا ہوں اور میرے گھر میں جو گیس نہیں آ رہی, میں بغیر ناشتے کے نکل رہا ہوں, یہ کوئی اچھا دن کا آغاز نہیں ہے میرے لیے. اسی طرح سے جو ہے اگر میں سی این جی کے لیے مارا پھر رہا ہوں, سی این جی ہفتے میں 3 دن بند رہ رہی ہے, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد چھوٹی صنعتوں کی طرف جائیں, آپ انہیں دیں تاکہ وہ گرو کریں. ان کا جو ہے آپ کو ملک میں جو ہے ذرا مبادلہ آنا شروع ان کی مدد سے, وہ نہیں کرتے. تو صبح اتنی ڈپریسنگ کر دی ہے لوگوں کی کہ یقین کریں, ایک جو لوگ ایک وقت کی روٹی کھا کے صبح نکل جایا کرتے تھے, اب وہ بچے اسکول ایسے جا رہے ہوتے ہیں. چائے کے کپ پہ ہم نے مہنگے ہونے پہ بات کی, باہر سے بھی نہیں منگا سکتے. پراٹھا آپ ایک لینے چلے جائیں, روٹی لینے چلے جائیں تو وہ کتنی مہنگی, میرے خیال سے 30 روپے کی تو اب روٹی ہے, اور پراٹھا تو اور بھی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے, 50 روپے کا شاید پراٹھا ہے. تو یہ سچویشن ہے, روز کہاں سے لوگ, اور گھر میں اگر 6-7 افراد ہوں تو کیسے مینیج ہوگا. بہرحال ہم یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا کچھ اسپورٹس ریلیٹڈ جو نیوز ہیں وہ بھی شامل کریں گے. آفٹر دس بریک اسٹے ٹیونڈ. ٹی10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویمنس کرکٹ ٹیم ہے ان کی طرف سے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی دی, اور ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف انہیں جیتتے ہوئے دیکھا, اور یہ تاریخی فتح ہے اس لیے کہ پہلی دفعہ یہ کامیابی انہوں نے حاصل کی اور 7 وکٹوں سے ہرایا. تو اچھا مارجن ہے اور اچھا کھیلی. کیسے ہی جو ہے وہ پرفارمنسز رہی ہیں, خاصا جو ہے انٹرسٹنگ میچ ہوا. کل یہ بڑی خوشگوار خبر آئی نیوزی لینڈ سے کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پہلی بار T20 میچ میں ہرایا, خاص کر اس کے ملک میں ہرایا. تو بہت اچھی بات ہے, پاکستانی لڑکیوں کی جانب سے ان کو شاباش ہمیں دینی چاہیے. اور خاص کر ثنا فاطمہ ہیں کراچی کی, بالکل ینگ لڑکی, کوئی 20-21 سال کی, انہوں نے بڑی زبردست بالنگ کی. 28 دے کر 3 وکٹ لی 4 اوور میں. پھر شوال ایک بیٹر ہے, انہوں نے جو ہے 43 رنز اسکور کیے. ندا ڈار نے 20 رنز بنائے اور 18 رنز کوئی 6 بالوں پہ عالیہ ریاض نے اسکور کیا. یعنی پاکستانی لڑکیاں بڑی فارم میں نظر آئیں. اب 3 میچوں کی سیریز ہے, 1-0 کی لیڈ ہو چکی ہے پاکستان کو. اور نیوزی لینڈ کی ٹیم دیکھیں, ان کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں. یہ آسٹریلیا, انگلینڈ کی لیول کی ٹیم ہے, اور یہ ان کی فزیکل فٹنس بہت اچھی ہے, بہت آگے ہے پاکستان سے, کیونکہ وہ لوگ بچپن سے ہی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل رہتی ہیں. اسکول میں, نرسری, پرائمری, سیکنڈری اور کالج تک آتے آتے تو وہ بڑی زبردست غذائیں ہیں, انوائرمنٹ ہے, ایکسپوجر ہے. ایک آپ کو ذہنی طور پہ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, تو بڑا فرق ڈالتا ہے. میں خود کیونکہ جب دیکھتا رہا, جاپان میں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں لڑکے اسکولوں میں اتنی ایکٹیویٹی میں, اسپورٹس میں حصہ لیتے تھے کہ وہ ہر کھیل میں, یہی وجہ ہے کہ اولمپک میں, کوئی اس طرح کے کھیلوں میں وہ آگے ہوتے تھے. یہ جتنے ترقی یافتہ ملکوں میں ان میں یہی حال ہے. لیکن ہم جو خاص کر پاکستان کا تو بہت ہی برا حال ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے یہاں مردوں کو اتنی ایکٹیویٹی کا موقع نہیں ملتا ہے اسکولوں میں, کالجوں میں, کیونکہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ فیسلٹیز نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. جو آج سے 30-40 سال پہلے بھی ہوتا تھا اسکولوں میں, ہمارے یہاں بھی لازمی طور گراؤنڈ وغیرہ ہوتے تھے. اب ہمارے یہاں تو اسکول بنگلے میں یا جنگلے میں اسکول ہوتا ہے. ایک کمرے میں 4 وہ جو نا پھٹے لگا کے کلاسیں بنا دیتے ہیں. کا بالکل, اب تو آپ کے شاید بہت ہی معاشی گھر کے ملازمین بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں. ایسا ہی ہے کہ وہ ہم لوگ اس سے اتنا دور ہو گئے. حالانکہ زیادہ تر لوگوں نے پہلے عبدالقدیر خان سے لے کر زیادہ تر لوگوں نے گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھا ہے, اور وہی پڑھ کے آگے گئے ہیں. انوائرمنٹ کو تعلیم کا بھی اچھا ملتا رہا, کھیل کا بھی, وہاں سوشل ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی. لیکن ان سب چیزوں سے ہم لوگ لگتا ہے ہر چیز میں پیچھے جا رہے ہیں. خیر آتے ہیں دوبارہ اسی پہ, وومنس ٹیم پہ شاباش ہے, اچھا کھیلی ہے. اور دیکھیں نیوزی لینڈ میں پاکستان وومنس ٹیم کھیل رہی ہے, اور کرکٹ ٹیم
کھیل رہی ہے مردوں کی ہماری آسٹریلیا میں، تو وہاں بھی 3 ٹیسٹ انہوں نے کھیلنے ہیں. 14 تاریخ سے پہلے ان کا ٹیسٹ ہونا ہے. ابھی 4 روزہ میچ اس شروع کی ہوگا. تیاری کیسی ہے؟ ٹریننگ چل رہی ہے، پریکٹس ہو رہی ہے. آج بھی سرفراز نے بات چیت کی میڈیا سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اچھی کوشش کر رہے ہیں. مشکل ہوتا ہے ہمیشہ آسٹریلیا کا ٹور، تو اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے. اور جو سرکاری بیان ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شان مسعود کے ساتھ بابر اعظم ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. سرکاری بیان ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ پھر بعد میں بچلتا ہے کہ کھچڑی کیا پک رہی ہوتی ہے پیچھے. امید ہے چلیں کہ نا کوئی کوارڈینیشن اچھی نظر آئے اور یہ جیت کر آ جائیں تو ایک اچھی خبریں بھی نظر آئیں. لیکن بہرحال ایک اور خبر وہ یہ کہ کل تو بڑا ہاٹ ٹاپک رہا سلمان بٹ کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے. سوشل میڈیا پہ تو ایسا بازار لگا ہوا تھا، بڑی ہاٹ ڈیبیٹس ہو رہی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کوئی واقعی سلیکشن کمیٹی کی طرف سے اور یہ کیا فیصلہ کیا گیا کہ سلمان بٹ صاحب کو لگا دیا گیا اور پھر جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم صاحب کو کودنا پڑا کہ جو ہے نا آپ لگائیں. مجھے ویسے کلک تب ہوا جب عبدالرؤف صاحب کی میں نے وہ دیکھی ٹویٹ انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ایکس کرکٹر، اگر میں نام شاید غلط نہ لے رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں ایم فل کر رہا ہوں اسپورٹس مینجمنٹ میں، اور میں کئی سال سے جو ہے نا وہ ٹرائی کر рहा ہوں کہ میں سلیکشن کمیٹی یا بورڈ میں جو ہے وہ آفٹر اسٹڈیز اور اس کا پارٹ بنوں پراپر، لیکن میرا میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ ایکس کرکٹر بھی ہیں، سب کچھ ہے، پڑھ بھی رہے ہیں. تو مطلب کیا سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کچھ بھی آپ میرے دوست ہیں مجھے لگا دیں، دس از دا اونلی کرائٹیریا. آپ کو میں بتاؤں ابھی 4 دن پہلے اشتہار دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے. اس سے پہلے تعیناتی کر لی ڈائریکٹر، ہاں کہ ڈائریکٹر لگانا ہے، اس کے لیے اشتہار ایسا ہے کہ انہوں نے کیونکہ حفیظ کا اعلان پہلے کر دیا. مکی ہاتھر ڈائریکٹر تھے پاکستان ٹیم کے، ان کو بھی ایسے ڈائریکٹر تھے جو آن لائن کوچنگ کرتے تھے. یہ آن لائن کوچنگ ویسی ہے جیسے کہ کورونا کے دور میں بڑا مذاق اڑتا تھا کہ آن لائن ملازمائیں جو کام کر رہی ہیں وہ گھر کے خاتونوں کو بتا رہی ہیں کہ بھئی ایسے سے کام کریں، ایسے سے کام کریں. سارا کام تو مالک نہیں کرنا ہے. تو یہ آن لائن کوچنگ کی بھی ایسی تھی. آپ آن لائن کوچنگ کیوں آپ نے رکھا؟ پہلی بات تو یہ غلط تھا. دوسرا ہے کہ اشتہار دیا گیا کہ ڈائریکٹر رکھنا ہے، اس سے پہلے اعلان کر دیا گیا حفیظ ڈائریکٹر ہوں گے. اور اشتہار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 25 ٹیسٹ کھیلا ہوا ہو، اس کے یہ ہو، یعنی صرف یہ لکھنا رہ گیا تھا اس اشتہار میں کہ اس کے یہاں پہ تل بھی ہو اور اس کا تعلق لاہور سے، اس نے کراچی یونیورسٹی سے وہ فزیکل ایجوکیشن میں وہ ڈگری بھی حاصل کر رہا ہے. یہ سب لکھنا رہ گیا تھا، ورنہ تقریباً اشتہار یہی تھا کہ فلاں 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 چیز ہو وہ جو حفیظ کے اندر ہے. جس پہلے حفیظ کی سی وی دیکھی پھر ایڈ بنا دیا اشتہار کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے. یہ وہ والا نہیں ہوتا وہ جو آج کل بچے کرتے ہیں نا، پہلے اماں ابا کو پریپیئر کرتے ہیں دماغی طور پہ کہ وہ والا لڑکا چاہیے، ایسا 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 چاہیے، پھر من پسند لڑکا لے آتے ہیں انٹروڈیوس کرانے. تو ایسا ہوا ہے پاکستان بالکل ایسے ہی چل رہا ہے. چیزیں آگے جانے کی بجائے پیچھے آ رہی ہیں. اب اچھا بات سلمان بٹ پہ ہم دوبارہ پھر آتے ہیں. سلمان بٹ کی مجھے جو میری ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنی سزا پوری کر لی، ٹھیک ہے 2010 میں انگلینڈ میں اسپاٹ فکسنگ ہوئی، سلمان بٹ، محمد عامر، محمد آصف شامل تھے، ان کو کارروائی کے بعد سزا ہو گئی. انہوں نے سزا کے بعد اپنی تمام ریہیبلیٹیشن جو ایک پروسیس تھا آئی سی سی کا، پی سی بی کا، اور جس کو کافی عرصہ لگا، وہ یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر دیتے تھے اور اپنے جو کیے اس پہ شرمندہ بھی ہوتے تھے، معافی مانگتے تھے، اعتراف کرتے تھے ہر جگہ. ان کو یہ بہت برا ایک وہ پروسیس تھا، لیکن وہ اس سے گزر گئے. وابڈا کی ٹیم کی طرف سے کھیلے، کپتانی کی، اب کمنٹری کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے. تو بھائی جب ایک بندے نے ساری سزا بھگت لی، جیل سے جو چھوٹ جاتا ہے اس کو آپ زندگی گزارنے دیں گے یا اس کے بعد ہی پھانسی دیں گے؟ دیکھیں مجھے یقین کریں میں سلمان بٹ جب کھیلتا رہا میں اس کے اگینسٹ تھا. میں کیونکہ سلو ٹک ٹک بہت زیادہ کرتا رہا، میں اس کو بہت زیادہ ہوتا رہا. کرکٹ اس کے دور میں اتنی اچھی رہی نہیں پاکستان، لیکن ابھی آپ اس کو جینا تو دو. اس کو کوئی نوکری کر رہا ہے، کرکٹ کی ایکٹیویٹی میں شامل ہے، سرگرمی میں، تو اس کو شامل رہنے دو. وہ کیا کرے گا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے اسپاٹ فکسنگ میں عامر بھی تو کھیلا ہے، ابھی بھی کھیل رہا ہے، لیگ کھیل رہا ہے، پاکستان کی طرف سے کھیل رہا ہے. دوسرے آپ نے جب اس کو ہر چیز میں شامل کیا ہوا ہے تو سلیکٹر لگانے میں اب اس کو کیا جا رہا ہے؟ اس پہ تنقید اب اتنی ہونی نہیں چاہیے جو ہمارے کچھ کھلاڑی کر رہے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے جاب نہیں ملی تو میں اس لیے شور کر رہا ہوں. جو کرکٹ بورڈ کے اندر رہتا ہے وہ تو خیر بالکل نہیں کرتا، جو کرکٹ بورڈ سے باہر ہوتا ہے وہ کرتا. پھر جب وہ کرکٹ بورڈ میں آیا تھا تو اسی معاملے پہ پھر ڈیل کر کے خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ بھی مسئلہ ہے. جیسے رمیز آیا نے کافی بیان دیا کہ کیوں اسپاٹ فکسنگ کرنے والے کو لگا دیا، میچ فکسنگ والے کو سپورٹ کیا. تو وہ تو اس میں نام تو میچ فکسنگ رپورٹ میں 2001 کی 2000 میں وسیم اکرم کا بھی نام تھا، مشتاق محمد کا نام تھا، مشتاق احمد کا، کافی سارے لوگوں کا نام تھا. معین خان بھی مشکوک قرار دیا گیا کہ وسیم اکرم کو یہ تک کہا گیا کہ کپتان کبھی نہ بنایا جائے. تو اس طرح ہے چیزیں، لیکن آپ ان کو جینا دو نا، آپ پروسیس سے گزر چکے. اچھا آپ کی کیا رائے ہے اس پہ ایز اے ویور؟ دیکھیں سلمان بٹ کے حوالے سے میرا تو یہ ہے کہ جسے انہوں نے پہلے حفیظ کے حوالے سے کہا کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ اشتہار جو ہے اس کو دیکھ کے ڈیزائن کیا گیا. تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں
NICVD ہے کراچی میں, جب اس کے لیے ندیم قمر صاحب کو لگانا تھا تو باقاعدہ جو ان کی ڈگریز تھیں وہ باقاعدہ مینشن کر کے جو ہے وہ اشتہار بنایا گیا, اور پھر ندیم قمر صاحب اشتہار اب لگانے پوچھنے والا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے, ظاہر ریکارڈ کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے تو دیکھیں اشتہار بھی دیا تھا. تو یہ ہے سلمان بٹ والا معاملہ میرے نزدیک تو بالکل جیسے جاوید کہہ رہے ہیں, میں اس سے کسی حد تک ایگری بھی کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی سزا کاٹ لی, اس نے ایک جرم کیا, اس نے اس کی سزا کاٹ لی, آپ اسے تا حیات تو مجرم نہیں بنا دیں گے نا کہ یار بس اب آپ ہی ہو, جو کچھ آپ نے کیا ہے تو اب آپ نے. بھئی عامر کی مثال آپ کے سامنے ہے, عامر نے بھی وہی کیا تھا جو سلمان بٹ نے کیا تھا, وہ ریہیبلیٹیشن سے گزرا, آپ نے اسے ٹیم میں بھی جگہ دی, کھلایا, پاکستان سے کھلایا, وہ لیگز کھیل رہا ہے. سلمان بٹ کے لیے بھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں پسند اور ناپسند پہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا, اصل پرابلم وہاں سے جنم لیتی ہے. وہاب ریاض صاحب نے اس کے اوپر سوری بھی کیا کہ بھئی میرے اور سلمان بٹ کی جو دوستی ہے یا تعلق ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آگے بنائی جا رہی ہیں, وہ نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن اقدامات وہ ہونے چاہیے جس سے پاکستان کرکٹ آگے جائے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہت اونچ نیچ کا شکار رہتی ہے, اور ظاہر ہے ہم ایک کرکٹ لور نیشن ہے, تو ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ فیصلے میڈیا کو دیکھ کے بھی کرنے پڑتے ہیں اور عوام کی پسند اور ناپسند کو دیکھتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں. لیکن ان کے نتیجے میں کرکٹ ہماری بہت پیچھے جا چکی ہے. فیصلے وہ ہونے چاہیے کہ مچل مارش اگر جو ہے وہ ٹرافی کے اوپر ورلڈ کپ کی پیر رکھ دے تو اس کے بعد اس کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ کہے کہ میں آئندہ بھی یہی کروں گا, بے شک آپ تم میرے اوپر بھارت آنے پہ پابندی لگا دو. اس طرح کا اسٹانس جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. وقتاً فوقتاً عہدوں کے ساتھ, چہنوں کے ساتھ فیصلے بدلتے رہتے ہیں. اس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کو. بالکل ایسا ہی, اسٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ واقعی بہت برا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں بہرحال پرفارمنسز کی طرف میرے خیال سے زیادہ دھیان دینا چاہیے. ورلڈ کپ میں جو ہماری پرفارمنس رہی اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے. سلیکشن ڈی سلیکشن, اس کو لگاؤ اس کو ہٹاؤ, انہیں چیزوں پہ ہمارا جو ہے نا وہ سارا ٹائم سرو ہو جاتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, مزید بھی خبریں تو ہم شامل کریں گے. لیکن واٹر کارپوریشن کی جانب سے جناب نادہندگان جو بلڈرز ہیں ان کی فہرست بھی مرتب کر لی گئی, کیونکہ جو ادائیگیاں جنہوں نے نہیں کی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی غفلت کی وجہ سے یا ان کی ادائیگیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو رہائشی ہیں ان کو بھی پانی کی قلت کا شدید سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو نوٹسز تو دیے گئے ہیں, لیکن تقریباً جو رپورٹ آئی ہے فہم ہے اس کے مطابق کئی سالوں سے تقریباً 20 کروڑ روپے کے واجبات ہیں جو کہ واٹر کارپوریشن کو بھرنے ہیں. تو بھائی یہ کون ہے جواب دے, اور یہ 40 بڑے ڈیفالٹرز ہیں اور ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ممبران بھی اس میں شامل ہیں. خسارے میں بھی جا رہا ہے اور یہ رقم مسلسل کوئی اس کا وہی نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں پانی ملتا ہے کینجر سے. کینجر میں اگر آپ پانی کا لیول دیکھیں تو وہ ہائی ہوتا نظر آئے گا. لیکن پانی کی ڈسٹریبیوشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس ڈسٹریبیوشن میں جو سب سے بڑا دوسرا مسئلہ ہے وہ چوری ہے. اور یہ چوری جو ہے ہماری صنعتیں بھی کرتی ہیں, ہمارے بلڈرز بھی کرتے ہیں, اور میرے اور آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا. اب یہ جو بلڈرز ہیں یہ تو صرف 40 ہیں. میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ واٹر کارپوریشن کو صرف 40 ہی شہر میں ایسے بلڈرز نظر آئے ہیں جہاں پانی چوری ہو رہا ہے یا جو ڈیفالٹرز ہیں. یہ شہر جو ہے کنکریٹ کا جنگل ہے. اس شہر میں آپ کو ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں وہ صرف 40 نہیں ملیں گی, ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹس آپ کو ملیں گے. وہاں پر کارروائی جو ہے وہ نہیں کی جاتی. یہ 40 بھی کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے اس بریکٹ میں ہوئے ہوں گے, اس بریکٹ میں آئے ہوں گے. ادروائز جو شہر میں جو ہے وہ 40 نہیں 400 سے بھی زیادہ, بلکہ شاید 4000 بلڈر جیسے نکلیں گے جو پیسے نہیں دیتے. اصل میں پانی کا بل ہوتا کتنا ہے, کچھ بہت زیادہ بل نہیں ہوتا, لیکن ہم وہ بھی نہیں دینا چاہتے. ہمیں دینا چاہیے کیونکہ واٹر کارپوریشن ایک ادارہ ہے. وہ ادارہ جو ہے اس میں تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں, اس کے سسٹم بھی چلانا پڑتا ہے. پانی آپ کے گھر تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے درجنوں قسم کے جو ہے وہ سسٹم بنے. لیکن لوگوں کا سٹانس اب یہ ہو گیا ہے, یہ بلڈرز کی تو خیر بات الگ ہے, لیکن ہم جیسے ویسے ہم نے نا لوگوں کا لوگ کہتے ہیں ہماری لائنوں میں پانی نہیں آتا, کائے کا پانی کا بل دیں. یہی ایک پھر بلڈرز بھی کہہ رہے ہیں جی آپ دیکھیں فلیٹس کی اگر ہم بات کریں تو بڑی بڑی بلڈنگز میں ٹینکرز ڈل رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جب ہمیں ٹینکر ہی ڈلوانا ہے تو میں بل کیوں بھروں. میرا اور آپ کا پانی مجھے اور آپ کو ہی ملے گا, لیکن ٹینکر کے ذریعے ملے گا. یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے ہمارا. میں نے جو شروع میں بات کی آپ سے کہ ہمارا مسئلہ پانی کی کمی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں جو واٹر بورڈ کا ایک ناقص نظام ہو چکا ہے وہ ایک مسئلہ ہے. ہمارے ہاں جو لائنیں ہوتی ہیں ان کے نیچے سے ہی جو کنیکشنز لگا کر جو وہاں سے پانی چوری کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کنٹینر والے کو ہائیڈرنٹ والے کو پانی کہاں سے, انہوں نے کوئی اریگیشن پلانٹ تو نہیں لگائے ہوئے, ہر گھر کے کونے پہ ہر محلے میں آپ ایک ہائیڈرنٹ لگا ہوا ہے, تو یہ کیسے چل رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پانی جو ہے سارا وہ انہی لائنوں سے چوری کر کے میرا اور آپ کا پانی ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں نل کے ذریعے آنا چاہیے, لائن کے ذریعے آنا چاہیے, وہ میرے اور آپ کے گھر میں جو ٹینکر کے ذریعے آ رہا ہوتا ہے. اب
رینجرز نے پچھلے دنوں جو ہے وہ کارروائیاں کی، شہر میں کئی غیر قانونی ہائیڈرینٹس جو ہیں انہوں نے پکڑے ہیں، لیکن کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آج کراچی میں جو غیر قانونی پانی کا کام جو ہے بند ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ سونے کی کان ہے پانی کا معاملہ، اور اس سے لوگ کما رہے ہیں، بن گئے۔ میں نے ایسے لوگ بھی شہر میں دیکھے ہیں جن کا ایک ٹینکر تھا، جن کے 100 ٹینکرز ہیں اور شہر بھر میں چل رہے ہیں آزادی سے۔ یہ اس میں ظاہر ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو واٹر کارپوریشن کا جو کرپٹ عملہ ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے اس میں کردار ہے۔ میں پھر وہیں آ جاؤں گا کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ادارے جو ہیں ان میں خود احتسابی کا نظام نہیں ہے، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی جب باہر سے کی جانی چاہیے وہ نہیں ہے، پولیٹیکل جو ہے وہ تقرریاں ہوتی ہیں، پولیٹیکل بھرتیاں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی کام کرے گا۔ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ایک آدھ پریس ریلیز آ جاتی ہے، یہ اور اصل میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں نا یہ ہائی لائٹ کر، جیسے وہ اشتہار دے دیا، خانہ پوری گئی، وہ فائل میں چلا گیا، یہ آیا فائل میں چلا گیا، وہ 11 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا فائل میں۔ میں بتاؤں آپ کو کہ 40 بلڈر بس ان سے بھی 20 کروڑ روپے ہیں۔ گیس کا بل آتا ہے 1800 روپے نا، اور پانی کا ہمارا خرچہ ایک مہینے کا 3000 روپے، وہ بھی واٹر بورڈ کا ٹینکر آتا ہے ہر مہینے مستقل، اور کبھی سال میں 2-4 بار صرف پانی لائن سے آ جائے گا تو آ جائے گا۔ بالکل بھی اچھا، پانی نہیں حالانکہ آتا۔ دیکھیں کرنا یہ چاہیے کہ واٹر بورڈ کو آپ پانی کا بل بڑھا دیں، سب کے 120 کیٹیگری، 120 گز کی 240 ایک کیٹیگری، اور ریٹ بھلے ڈبل کر دیں، لیکن پانی کسی کے یہاں ٹینکر سے نہیں آنا جانا چاہیے۔ یہ میری، آپ بھلے ریٹ بڑھائیں سب کو، پورے کراچی والوں کو آپ، اور بل ایسا کریں کہ وہ لازمی دینے پہ مجبور ہوں۔ اچھا، پھر جو پانی بہاتے ہیں بلا وجہ، میرا دل بہت کڑتا ہے، بہت سارے لوگ کڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا، اور کوئی دوسرا آپ کے ایک پڑوسی یا محلے میں آپ کہیں گزر رہے ہیں، وہ پانی بہا رہا، مستقل بہا رہا ہے۔ ایک لائن ہے جہاں سخیسن سے آپ اگر آئیں شادمان کی طرف، تو پورے لوگ پانی مستقل بہا رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹینکی بھر جاتی، پانی بند کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، پانی جب تک آ رہا ہے ان کے یہاں بہہ رہا ہے، سڑک پہ بہہ رہا ہے، سڑک ٹوٹ رہی ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کا دل زیادہ کڑتا ہے جو پانی خرید رہا ہے۔ یعنی آپ کا دل کتنا جلے گا جب آپ کو پانی خریدنے کو ملے اور دوسرا بلا وجہ بہا رہا ہے۔ تو یہ چیز واٹر بورڈ کو دیکھنی چاہیے کہ جہاں سے، ایک تو میٹر کا بھی ایک سنا تھا کہ پہلے، کافی پہلے، کہ میٹر لگائیں گے پانی کے، تاکہ پانی بھی ایک حساب سے استعمال ہو، کوئی زیادہ نہ بہائے اس کو۔ یہ پانی غیر ضروری کر بہانا بھی گناہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ میں جہاں پر رہ رہی ہوں بھی ریسورس میں دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے سسٹم یہ کر دیا ہے کہ آپ جناب جتنا پانی استعمال کریں گے اس کا یونٹ چارج ہوگا، اور پر یونٹ آپ کا بل آئے گا۔ اب آپ چاہے گلی میں بہائیں، چاہے آپ اپنے لان میں لگائیں، چاہے آپ کو اتنا پے کرنا ہے جتنا آپ نے، اب آپ سوچ سمجھ کے کرو گے کہ میں نے کتنا پانی استعمال کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا آپشن موجود ہے، سسٹم بناتے نہیں ہیں۔ آپشن تو ہے، آپ نے بھی دے دیا، میں نے بھی دے دیا، لیکن کرے گا کون اور کروائے گا بورڈ والے یا منسٹر نے پچھلے سال 2-4 سال پہلے اور 8-10 سال سے یہ ہو رہا ہے، مستقل واٹر ٹینکر کے ریٹ بڑھاتے جا رہے ہیں، بجائے کہ بجلی پانی کے بل کا ریٹ بڑھائیں۔ آپ واٹر، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے نا، آپ کو لائن لیکیج پورا کرنے کے لیے، اسٹاف کو سیلری دینے کے لیے، دوسرے اخراجات کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، تو آپ واٹر بورڈ کے بل میں بڑھائیں نا اضافہ، نہ کہ آپ صرف ٹینکر کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا وہ کہاں پہ جائیں گے، اور جب ڈائریکٹ ہائیڈرنٹس کے مالکان سے پیسے آ رہے ہیں تو کون جو ہے وہ کام کرے گا؟ سونے کی کان ہے کراچی میں، پانی کا کاروبار سونے کی کان ہے، اتنا بکتا ہے۔ دیکھیں پانی میرے اور آپ کی، ہم سب کی ضرورت ہے۔ دیکھیں تو ایسی چیزیں نا ضرورت کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے استعمال۔ میں بریک لے لیتی ہوں، ہمیں پھر واپس آتے ہیں تو بات کریں گے اس میں مزید۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ بات کرتے جناب نیشنل T20 کے میچز کے حوالے سے، تو یہ جو ٹورنامنٹ ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ اب تک کافی میچز ہو چکے ہوں گے، اور کیسا جو ہے وہ فیڈ بیک ہے، لوگ کیسا رسپانس دے رہے ہیں، کھلاڑیوں کی پرفارمنسز کیسی ہیں جاوید بھائی؟ جی یقیناً اس میں اچھا ایک ہوتا ہے، نیشنل T20 ٹورنامنٹ ہے، اور اس میں 18 ٹیمیں ہیں 16 شہروں کی۔ کراچی، لاہور سے 2 ٹیمیں تھیں، اب وہ مین راؤنڈ میں سپر 8 میں آ گئی ہیں 8 ٹیمیں، جو بہتر بیسٹ ٹیم 8 تھی۔ میچز کیسے ہوئے؟ اس میں لاہور کی 2 ٹیم پہنچی ہے، کراچی کی ایک ہے، پشاور ہے، ایبٹ آباد ہے، سیالکوٹ ہے۔ تو میچز تو کیونکہ آپ کے ہر ٹیم میں 2-3 لڑکے آپ کو وہ ملیں گے جو پاکستان ٹیم میں ان آؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو شعیب ملک خوب محنت کر رہے ہیں، سیالکوٹ کو کپتانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹیم میں یاسر عرفات ایبٹ آباد میں ہیں، کراچی سے اسد شفیق ہیں، ہر ٹیم میں آپ کو اچھے لڑکے ملیں گے، فخر زمان وغیرہ۔ تو وہ پرفارم یہی کر رہے ہیں کہ کیونکہ اصل پاکستان کا جو مین بڑا ٹارگیٹ ہے نا، وہ ہے T20 ورلڈ کپ، جو آئندہ سال جون میں ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونا ہے۔ تو اس سے پھر ابھی 5 میچوں کی سیریز ہے، آسٹریلیا کی سیریز ختم ہوگی، تو پاکستان کی T20 سیریز ہے 5 میچوں کی نیوزی لینڈ میں۔
اس کے بعد PSL ہے, پھر پاکستان نے انگلینڈ جانا, آئرلینڈ, ہالینڈ, ان میں بیک ٹو بیک کافی تو زیادہ جو ہے نا وہ یہ میچز ورلڈ کپ سے پہلے T20 ورلڈ کپ سے پہلے یہ سب سیریز ہے. پاکستان جو ہے تیاری کر لے زیادہ T20 میچز کھیل کے ایک اچھی, اب PSL بھی ایک بڑا ایونٹ ہوگا تو خوب لڑکوں کو پرفارمنس دکھانے کا موقع مل رہا ہے. کچھ لڑکے اچھی پرفارمنس کر بھی رہے ہیں اور کچھ ٹیمیں اپسیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں جو چھوٹے شہروں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا, یا جو جن کا نام نہیں کھلاڑی, وہ ان پہ پریشر کوئی نہیں ہوتا, وہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. کبھی کبھی بڑی ٹیمیں, بڑے نام والی ٹیمیں ہار رہی ہیں. ابھی اپسیٹ کیا ایبٹ آباد نے شعیب ملک کی ٹیم کو ہرایا ہے سیالکوٹ کو. تو اس طرح سے آج بھی اس میں میچ ہے. سپر 8 میں 8 ٹیمیں جو لیگ میچ کھیل رہی ہیں, سنگل لیگ, ہر ٹیم ایک دوسرے سے کھیلے گی. پھر بیسٹ 4 ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے گی, 9 کو سیمی فائنل ہے دونوں, اور 10 کو یہاں پر فائنل ہے. پھر یہ میچز ختم نہیں ہو رہے. اس کے بعد پھر سندھ پریمیئر لیگ شروع ہو جائے گا کراچی میں نیشنل اسٹیڈیم میں, 14 دسمبر سے 25 دسمبر تک چلے گا. کرکٹ ایکٹیویٹی, اسپورٹس ایکٹیویٹی ایسی سردی میں کیونکہ کافی ہو رہی تھی. پھر یہاں پاکستان کپ شروع ہونا ہے, 4 ڈے ٹورنامنٹ شروع ہونا ہے, اور مختلف ایونٹس ہیں, تو جس سے ایک میلہ لگا ہوا ہے. چلیں اچھا ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی لگی ہوئی ہے. کچھ تو میں کہتی ہوں نا کہ کچھ خبروں میں بھی اچھا آ جاتا ہے بات کرنے کے لیے, ورنہ تو لٹرلی یہ ساری خبریں اگر رن ڈاؤن دیکھو تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ تو کچھ بھی اچھا کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, بات ہی کرنے کے لیے نہیں. شہر میں لوگوں کا رسپانس کیسا ہے, جا رہے ہیں یا بالکل خالی پڑے ہیں اسٹیڈیم؟ اتنا لوگ نہیں جا رہے. 2 انکلوجن انہوں نے کھولے ہیں, اے اور یعنی 13 نمبر اور 14 نمبر گیٹ, تو اس میں بھی فل نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ یا تو پبلسٹی کبھی نہیں ہو پاتی صحیح سے, لوگ اٹریکٹ نہیں ہو پا رہے. مجھے لگتا ہے کمرشلائز نہیں کیا ابھی تک نا اس کو. ٹی وی پہ لوگ زیادہ بیٹھ کے دیکھنا, لوگ بولتے ہیں یار تھوڑا جھنجھٹ ہوتا ہے, تو ٹی وی پہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بہتر کر سکتے ہیں. کرکٹ بورڈ اس کو مزید پبلسٹی کرے ایونٹ کی, تو زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے, آئیں گے, دیکھیں گے. شام کو میچز ہو رہے ہیں تو لوگوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے, کیونکہ سٹارز کو آپ کو جب بڑے میچز ہوتے ہیں پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو ٹکٹ حاصل کر کے جانا ہے. تو یہاں انٹری فری ہے, تو لوگ جا رہے ہیں, ان میچوں کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں. چلیں یہ تو اچھا ہے, کم از کم میچز کو ہو رہے ہیں, کم از کم ایک ایکٹیویٹی ہے جو اچھا چل رہا ہے. لیکن اس اچھے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو شہر میں بہت کچھ برا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شہر کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ باز نہیں آتے. اب جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کے ہاتھوں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. ہم بارہا بات کر چکے ہیں, فلائی اوورز ہوں, اس کے نیچے پیڈسٹرین بریجز ہوں, اس کے سائڈ میں لگی ہوئی گرلز ہوں, یا جو ہے وہ بل بورڈز ہوں, گٹر کے ڈھکن ہوں, جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے نشے کے عادی افراد جہاں سے دل چاہتا ہے چوری کر لیتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے سامنے خبر یہ گزری ہے, اس میں یہ ہوا کہ ملیر کالا بورڈ پر اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر ایک بڑی چورنگی ہے جس میں مونومنٹ لگا ہوا ہے, اس کا سریا ہی اٹھا کے لے گئے, اس کا سریا توڑ دیے, اور تقریباً جو ہے وہ 30 فٹ اونچا جب کہ وہ لگا ہوا ہے. تو بھائی کیسے کر لیتے ہیں یہ, راتوں رات کر جاتے ہیں, دن میں کر جاتے ہیں, کب یہ کام کر جاتے ہیں, اور پھر وہی والی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. دیکھیں نشے کے عادی افراد جو کچھ اس شہر کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں نا, اور ان کو جس طرح سے روکا نہیں جا رہا ہے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی بڑے حادثے کا شکار جو ہے یہ شہر ہو سکتا ہے. شہر میں جو کنکریٹ ہے, پلوں میں ریلنگز کے ساتھ جو لگا ہوتا ہے کنکریٹ, اس کو وہ باقاعدہ ایک بہت ہی چھوٹے سے اوزار کے ساتھ, وہ کوئی لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ توڑتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ. اور اس کے بعد وہ ایک دن میں تو گرل نہیں نکل آتی, ایک دن میں تو لوہا نہیں نکل آتا, وہ کئی گھنٹے کئی دن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سے گزرنے والے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس علاقے میں جو پولیس کا گشت نام نہاد گشت ہوتا ہے وہ وہاں سے درجنوں بار اسے دیکھتے ہوں گے, لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ ایکشن نہ لینا, مجھے ڈر یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ اس ملک میں, اس شہر میں. اچھا یہ جو ملیر کالا بورڈ کی آپ بات کریں نا, یہ آپ دیکھیں ملیر سے لے کر جو سعود آباد تک روڈ جا رہا ہے اس میں پوری گٹر لائن مین روڈ پر ہے. جی ابھی تو خیر دوبارہ روڈ بنا ہے, ورلڈ بینک اور ان کا جو کلیکٹیو پروجیکٹ تھا اس کی وجہ سے روڈ تو بن گیا, لیکن اس سے پہلے کئی سال, تقریباً 4-5 سال, تمام جو گٹر تھے مین روڈ پر وہ سب کھلے ہوئے تھے, ان سب کے ڈھکن غائب تھے, سب کے. کئی شوز کیے, کئی بار دیکھا وہاں کا گزرنا ہوتا تھا. بھائی نے بولا نا کہ وہ آہستہ آہستہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کئی بار ایسی فلمیں دیکھتے رہے جو قیدی پھنسا, وہ آہستہ سلاخیں کاٹ رہا ہوتا ہے, کاٹ چکا ہے. ان کو مجھے لگتا ہے پولیس شاید پکڑ اس لیے نہیں لیتی, دلچسپی نہیں لیتی, کیونکہ ان کو پکڑنے میں پولیس کو کوئی فائدہ نہیں. پتہ ہے کنگلے ہیں, کچھ ملنا نہیں ہے. پولیس وہاں ہاتھ ڈالے گی جہاں پولیس کا کوئی فائدہ ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کتنا نقصان پہنچا. یہ مونومنٹ جو ہے وہ پورا گر گیا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس کی بیس ہی نکال لی آپ نے. وہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو وہاں سے اٹھایا اور پھر اس کو سیفلی ہٹا دیا, لیکن اب اللہ عالم لگے گا کب کیا ہوگا. بولتے ہی ہوں گے نا, دیکھو ہم تو روڈ پہ آ گئے, تمہیں بھی روڈ پہ لے آئیں گے, تو اس لیے ان کو ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا. ہم تو روڈ پہ. سچویشن ہے نا اس وقت نشے کے عادی افراد کا مسئلہ کیا ہے, اس لیے کہ ہم سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں منشیات کو. ہم
افغانستان کے راستے چونکہ دنیا بھر میں منشیات کی اسمگلنگ ہوا کرتی تھی ایک وقت میں, تو ہم چونکہ روٹ پر تھے تو ہم سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. ہمارے یہاں لاکھوں کی تعداد ہے جو منشیات کے استعمال کرنے والے افراد کی تعداد ہے. ہمارے یہاں ریہیبلیٹیشن سینٹرز اس طرح سے نہیں ہیں. جو نشے کے عادی افراد آپ کو روڈز پہ ملتے ہیں, پولیس اگر انہیں پکڑ بھی لے تو پہلے بات وہی جو جاوید بھی کہہ رہے تھے کہ پولیس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پھر وہ اٹھا کے اگر جو ہے وہ ہائی وے پہ جو بہت دور ہے وہاں ایزی کے سینٹر میں دے کر بھی آ جائیں تو وہ وہاں سے پیدل چل کے واپس شہر پہنچ جاتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ پھر پولیس کہتی ہے کہ جی شہر میں جو ہے اسٹریٹ کرائم اس لیے بڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ منشیات کے جو اسمگلرز ہیں وہ ہیں یا منشیات کے عادی افراد ہیں وہ ہیں. تو بھئی چیزیں ایک دوسرے سے جب کنیکٹڈ ہیں تو آپ جو بیسک ایشو ہے اس کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ بڑے بڑے سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ منشیات کے جو ہے وہ اڈے چل رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وقت تو ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے نشہ کہ آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جب ابھی تو آگے بڑھ کے کسی کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو کیا وہاں پر بھی یہی ہوگا؟ اور جو لوہا جس طرح سے اٹھا کر بیچ رہے ہیں, مجھے تو کل ڈر ہے کہ کہیں کسی دن جو ہے میرے گھر کا دروازہ اٹھا کے نہ لے جائیں, وہ بھی لوہے کا بنا ہوا ہے. وہ آہستہ دیکھیں گے چوٹ تو نہیں پڑ رہی اس دروازے پہ, کہیں آ جائے وہ چیک کرنا ضروری ہے. وہ ایک وہ پرندہ ہوتا ہے نا ٹک 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 ووڈی ووڈ پیکر جو ہے وہ تو وہ بنے ہوئے ہیں. بہرحال ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی شو اینڈ ہیونگ اے ویری گڈ ڈسکشن. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ان دا شو. جناب اس سیگمنٹ میں ہم آج بات کریں گے کہ جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا وقت کب آئے گا, تو آج اسی پر بات ہوگی کہ اچھا وقت کب آئے گا. ہم سوال تو کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں, ریئلائز نہیں کرتے کہ کیا اچھے وقت کو لانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے یا صرف اچھے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ جی جناب آئے گا اور آل آف اے سڈن سب کچھ چینج ہو جائے گا. تو کیا وہ کوئی ایسی شکل کا بم بم کی کوئی چھڑی ہوتی ہے کہ وہ آ جاتی ہے اور جی سب اچھا ہو جاتا ہے؟ تو کیا ایسا ہوتا ہے, اور کیا ہمیں اس وقت کو لانے کے لیے, اپنے حالات کو اچھا کرنے کے لیے, اپنے وقت کو اچھا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے یا اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں, یا کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سارے میں جو بھی کر لوں لیکن حالات نہیں بدلتے, یا جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بدلتی, تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور حالات بدلیں گے تو کچھ بہتری نظر آئے گی, تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. تو ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کہ یہ جو اچھا وقت ہے یہ کیسے آتا ہے, اور کیا اس کے انتظار میں بیٹھے رہنا درست ہے, اور وہ کیسے لایا جا سکتا ہے, حالات کیسے بدلتے ہیں, وقت کیسے تبدیل ہوتا ہے, اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں, ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. میرے پاس سب سے پہلے ڈاکٹر عمران یوسف صاحب موجود ہیں. آپ سب جانتے ہی ہیں ڈاکٹر عمران کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں, ٹرینر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ویلکم ٹو دا شو. Thank you, beta. Thank you. Such a pleasure to see you. Good to have you here in the studio. سدرا جعفری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں. ویلکم ٹو دا شو. سدرا آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ, آئی ایم ویری ویل. بہت شکریہ, تھینکس فار ہیونگ می. زبردست. آپ نے اتنا وائبرنٹ کلر پہنچا نا کہ وہ پہنا ہے کہ وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ انرجی ٹرانسفارم ہو رہی ہے. وہ سچ اے وائبرنٹ اینڈ برائٹ کلر. میں نے کہا اورا بنا لینا کیونکہ ٹاپک بھی ایسا تھا. یس نائس. تو اب ہم بات کرتے ہیں جناب سب سے پہلے کہ عمران صاحب ہمیں بات تو کرنا بڑے آسان ہے کہ یار وقت نہیں بدل رہا, میرے تو حالات ہی نہیں بدل رہے. تو یہ جو اچھا وقت کی ڈیفینیشن ہے سب سے پہلے تو یہ کیا ہے, کس کو ہم کہتے ہیں اچھا وقت؟ اچھا وقت انہیں اچھا اب جب یہ وقت گزر جائے گا نا اور میں اس کو میموری میں دیکھوں گی, اب تو یہ بھی بڑا آسان ہو گیا کہ گوگل میموری شو کرتا ہے 6 ایئر بیک, تو ہم کہتے ہیں یار کیا وقت تھا, اس وقت کو بیٹھ کے کوس رہے ہیں یار میرے ساتھ تو اچھا ہی ہوا. یہ کیا ہے ہمارے جو ٹائم اورینٹیشن ہے نا, وقت کی اورینٹیشن ہے, اس کے اندر اگر ہم اپنے اس خطے کو دیکھتے ہیں خاص طور پہ, تو وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے لوگ, چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں, یار ہمارا وقت زیادہ اچھا تھا. اچھا اس وقت بہت خراب تھا. اب ہم بھی اگلے 5 سال کے بعد کہیں گے یار وہ والا پھر بہتر تھا. اب تو بے شک 35 روپے کی روٹی تھی لیکن وہ وقت اچھا تھا. تو ہمارا یہ اس خطے کا ایک تو یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم اپنی ٹائم اورینٹیشن اس طرح کرتے ہیں. باقی بیسک سوال یہ کہ اچھا وقت کب آتا ہے؟ اچھا وقت صرف ان لوگوں پہ آتا ہے جو برے وقت کی تیاری کرتے ہیں, تب ان کے لیے اچھا وقت آتا ہے. دوسرا, اگر ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہمارے خالق نے جو تقسیم رکھی ہے, اس میں میرے جیسا خاک بشر ہو, زمین پہ رہنے والا ایک آدمی, یا سید البشر انبیاء ہوں, 24 گھنٹے برابر ہیں. بالکل وہی 24 گھنٹے میرے ہیں, وہی 24 گھنٹے ان کے ہیں, وہی 12 گھنٹے کا دن, 12 گھنٹے کی رات, وہی 7 دن, وہی 1 مہینہ, وہی 365 دن. یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انقلاب عظیم لے آتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے, جبکہ وقت ہمیشہ برابر ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو وقت کا استعمال جانتے ہیں, جو وقت سے پہلے
جانچتے ہیں, جو پلان کرتے ہیں, ان کے اوپر اچھا وقت آتا ہے. اور جو کچھ نہیں کرتے وہ obviously وہی کرتے ہیں جیسا فرما رہی ہیں کہ جب آئے گا جب آئے گا جب آئے گا جب آئے گا. صحیح بات ہے. یہ جو وقت کا انتظار ہے کہ اچھا وقت, جیسے آپ عمران بھائی نے کہا نا کہ ہمارے بڑے بزرگ بھی ایسے ہی کہتے ہیں, ہم بھی خود بھی وہی کہہ رہے ہوتے ہیں, یار یہ ٹائم آپ دیکھو کتنا اچھا تھا نا, وہ گزر گیا. چاہے اچھا انہیں کو اتفاق ایسا ہے کہ ایک میموری آئی اور اس میں پرانے میرے سارے کلیگس تھے, وہ سب تھے, تو میں نے فوراً دیکھتے میں کہ یار کیا وقت تھا نا. حالانکہ لیکن جب میں نے اس کو بیٹھ کے سوچا تو گاڑی میں آ جاتے ہوئے کی بات ہے, تو میں نے اس کو سوچا, میں نے کہا یار کتنے چیلنجز اس وقت بھی تھے نا, ہم چیزوں میں کر رہے ہوتے تھے کہ یار ہمیں ٹائملی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس وقت اتنا اسٹریس آؤٹ بھی ہو جاتے تھے, ورک لوڈ بھی بہت تھا, لیکن اب وہ اتنا اچھا سویٹ سا لگ رہا ہوتا ہے. تو ہم حال میں یا خوش رہنے کے عادی نہیں ہیں, یا ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین نہیں کیا ہوا. ویری ٹرو. دا پرابلم ہے کہ انسان ناشکرا ہے. ٹیکنیکلی وہ ہر چیز کو نا نیگیٹو طریقے سے پرسیو کرتا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور پرسیپشن. غلط سے غلط, مشکل سے مشکل وقت میں بھی اگر آپ ہمت جتا لیں تو وہ میریکل کر کے آپ لوٹیں گے. اور اچھے سے اچھے وقت میں بھی اگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ یہ ہوتا تو میں خوش ہوتا, اچھا یہ کپڑے ہوتے تو میں خوش ہوتا, اچھا یہ ڈیزگنیشن ہوتا تو میں خوش ہوتا, اچھا اتنے پیسے ہوتے تو میں خوش ہوتا, تو حیران بھی بری لگے گی. فارچونر میں بھی بیٹھے ہو گئے تو خوشی نہیں ہوگی. تو یہ جو خوشی ہے نا, اور جو قناعت پسندی ہے, یہ جو شکر ہے, وہ اندر سے آتا ہے. تو اگر ہم اس بات کو ریئلائز کرنا شروع کر دیں کہ وٹ ایور اٹ از بہترین ہے, تو آپ زندگی کو آگے بڑھتے ہیں. میں اس پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہوں گی, شاید ناظرین کے لیے بہت ہی قابل فالو کرنے کے اوپر ہو. وہ یہ کہ یار یہی مومنٹ ہے, دس از دا مومنٹ اینڈ دس از دا اونلی مومنٹ. اور جب آپ اس مومنٹ کو جیتے ہو نا, تو بس زندگی یہی ہے. زندگی کوئی بڑی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, زندگی لمحے ہیں. آج کا لمحہ میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, عمران بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوں, خوبصورت لمحہ ہے. اب اور کیا خوبصورت ہونا تھا, یہی اگر میں سوچ لوں کہ یہ خوبصورت موقع ہے اور آگے لمحے میں بڑھوں تو سوچوں او اچھا میں گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہوں, او خوبصورت مومنٹ ہے, اور کیا خوبصورت چاہیے. تو اگر ہمیں ہر لمحے کو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہی بہترین مومنٹ ہے اور یہی بہترین لمحہ ہے اور یہی خوبصورت ہے, تو مشکلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. اور مشکلیں کچھ نہیں ہیں, اٹس اباؤٹ ہاؤ وی پرسیو, ہم لیتے کیسے ہیں, ہمارا فلٹر کیا ہے, چشمہ کون سا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اچھا تھا کہ برا. اچھا اور برا سبجیکٹو ہے. ہو سکتا ہے فار ایگزامپل کوئی چیز آپ کو خوشی دیتی ہو, گھڑی ہے فار ایگزامپل آپ نے پہنی ہے, آپ کو خوشی دے رہی ہے, آپ نے محنت سے جمع کی ہوگی, کتنے دفعہ مہینے کی تنخواہ لگائی ہوگی, خوشی ہے نا. آپ جویلری پہنی ہے, ماشاءاللہ پیارے پیارے ہاتھ ہیں, پروردگار نے دیے ہیں, اور آپ اس کو چیریش کر سکتی. کتنے لوگ ہیں جو شاید رکھی ہوئی چیز بھی نہیں پہن سکتے, یا ان کے پاس ہوتا ہے سب کچھ زیور, لیکن کہیں نہ کہیں وہ چلا جاتا ہے اور آپ کو وہ نصیب بھی نہیں ہوتا پہننا. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ وہ پہنی ہوئی ہیں, یا وہ خوش قسمت ہے جن کے پاس سب تھا لیکن وہ پہن نہیں سکے. آپ میک اپ پہنی ہے, ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ پر. تو یہ سب خوشیاں ہی تو ہیں, یہ لمحات. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ اپنے سے نیچے دیکھو گے تو ہمیشہ سکون میں رہو گے, شکر میں رہو گے اور اچھے سے زندگی گزار سکو گے. لیکن ہمارے یہاں جو وہ ہے اپروچ ہے عمران بھائی, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب مجھے وہی والی بات آپ نے دیکھا کہ جی مہران دیکھیں گے تو چاہے مجھے چاہیے جی سٹی چاہیے, سٹی کے بعد فارچونر چاہیے, فارچونر کے بعد کچھ اور چاہیے. میں نیچے نہیں دیکھوں گی کہ مجھے میں اپ گریڈ کر رہے ہیں یا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, یا چلو اس کے پاس یہ نہیں ہے, وہ سائیکل پہ جا رہا ہے تو کم از کم میں 4 پہیوں والی گاڑی پہ تو جا رہا ہوں. ہماری یہ سوچ اور پرسیپشن نہیں ہے. تو ہم کبھی اپنے نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہمیں اوپر دیکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عمران بھائی اگر صرف ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو کبھی بھی ہم میرے خیال سے وقت کو کوستے ہی رہیں گے, سیٹسفائی نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے. اور جبکہ آپ نے کیونکہ دین کے بھی ریفرنس دیا, ہم جب وقت کو کوستے ہیں تو ہم بڑا گناہ کرتے ہیں, کیونکہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں. تو اب جب بھی ہم زمانے کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توہین کریں گے اپنے رب کی. ماضی کی پشیمانیاں اور مستقبل کی پریشانیاں ہمیں دور جدید میں اور حال میں جینے نہیں دیتی. تو ہم اگر وہ سوچتے رہیں گے کاش ہم یہ کر لیتے اور کاش یہ ہو جائے, کاش یہ کر لیتے اور کاش یہ ہو جائے, تو جب ہم یہ کاش کے بیچ میں رہیں گے تو ہم وہ سیب کی قاشیں ہی بن جائیں گے اور ہم اس کو جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکیں گے. اور یہی ایکچولی ہمارے ساتھ ایشو ہے کہ ہم اس کو جی نہیں رہے. اس لیے نہیں جی رہے کہ ہماری یہ خوش فہمی ہے, غلط فہمی ہے, ویسے میں اس کو خوش فہمی کہہ رہا ہوں, کہ شاید مادہ پرستی کے اندر خوشی ہے, شاید مٹیریل کے اندر خوشی ہے, شاید مہنگے کپڑے کے اندر, مہنگے سوٹ کے اندر خوشی ہے. اور ایکچولی وہ جو مجھے اٹینشن چاہیے میں اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں کر رہا ہوں, کیونکہ میری یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے کہ میری تعریف کی جائے, مجھے اکنالج کی جائے, مجھے پریزنس میری فیل ہو. اس کے لیے میں بجائے اس کے کہ اپنے اندر
کچھ اپنے آپ کو اپگریڈ کروں اپنی اخلاق سے, اپنے طریقے سے, اپنے سلیقے سے, اپنی بات سے, اپنی کیئر سے, لوگوں کو توجہ دینے سے. میں یہ مٹیریل کا سہارا دیکھتا ہوں. اگر میری گھڑی کی وجہ سے اور میرے کوٹ اور میری گاڑی اور میرے موبائل کی وجہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب میں اندر سے تو خالی ہوں نا. تو جب میں اندر سے خالی ہوں تو میں اوپر کتنا ہی کچھ ڈال دوں کچھ نہیں ہوگا. دوسرے جو آپ نے یہ والی بات کی کہ یہ تو ہمیشہ کی دوڑ ہوگی نا, یہ دوڑ پتہ کہاں ختم ہوگی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی طلب یہاں تک پہنچی کہ تم قبر تک جا پہنچے اور تمہاری جو طلب ختم نہیں ہوئی. آج کے دور کے اندر میں انکلوڈنگ اپنے خطے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جو پوری دنیا اس وقت پریشانی کی شکار ہے, اور ہم ظاہر ہے میں ایک مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہوں, نعمت کی کثرت نے ہمیں پریشانی میں رکھا ہوا ہے, نعمت کے فقدان نے نہیں, نعمت کی کثرت نے. کیونکہ ہمارے پاس چوائسیز آ گئی ہیں, بہت زیادہ چوائسیز آ گئی. میرے وارڈروب میں کپڑے جو میں چوز کرتا ہوں کون سے پہنوں, میرے پاس شوز ہیں میں چوز کروں گا میں کون سے پھر بھی کچھ نہیں سمجھ آتا. اس کا مطلب ہے کہ کثرت ہے نا, کثرت ہے تو قدر نہیں ہو رہی نا. میں بفے لیتا ہوں جناب, ابھی 14, 15, 16 آئٹم رکھے ہوتے ہیں کھانے کے, اور اس کے بعد بھی جب میں لے کے کہتا ہوں یار وہ جو بنس روڈ والے کباب کھائے تھے نا وہ زبردست تھے, مطلب انتہا دیکھیں ناشکری کی. 15 آئٹم ہیں میرے سامنے اور میں وہ یاد کر رہا ہوں جو وہاں پہ صحیح بات نہیں ہے. تو جب اگر میں اس والے رویے کے اوپر رہوں گا تو پھر ہمیشہ ہی جو ہے وہ کنفیوز رہوں گا, ہمیشہ ہی پریشان رہوں گا, ہمیشہ ہی اس سراب میں رہوں گا کہ کبھی ایک اچھا وقت آئے گا. اور بہت سارے لوگ کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا وقت آ کے چلا گیا ہے, یا شاید یہی ہے. آگے آنے والی گھڑی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا وقت لے کر آ رہی ہے اور کیا لے کر آ رہی ہے. جو گزر گیا ہے وہ تو ہمیں اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس سینیریو میں بھی اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ ہم اگر چیزوں سے جوڑتے ہیں نا, اصل میں جو ہمارے سینسز ہیں نا وہ ہمارے میموریز کو ہولڈ کرتے ہیں, وہ ہمارے میموریز کو ہولڈ کرتے ہیں. تو جو اچھا وقت ہے نا وہ ہمارے تعلقات میں جو ہمیں ایک پلیزر ملا ہوتا ہے نا وہ اچھا وقت ہوتا ہے. تو جو انہوں نے کہا نا کہ بنس روڈ کا کباب کھایا تو مجھے وہ ذائقہ چونکہ میرے ذہن میں تھا, یا وہ خوشبو جو میں نے محسوس کی تھی, اور اس وقت میری زندگی کمپیریٹیولی ڈفرینٹ تھی, تو میں اس مومنٹ کو ایکچولی فلیش بیک میں چلی گئی, تو مجھے وہ چیریش کر رہی ہے, اس لیے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. تو یہ جو سینسز ہیں نا, دیکھنے کی, سونگنے کی, سننے کی, محسوس کرنے کی, یہ سینسز بہت کام کرتی ہیں آپ کی ہیپینس کو اور آپ کے اوور آل ایکسپریشن کو اچھا محسوس کرانے کے لیے. اچھا, میں اس طرف بھی آنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے نا بہت سارے لوگوں کے واقعی حالات بہت خراب ہوتے ہیں, چاہے آپ فائنینشیل سچویشنز دیکھ لیں, یا ان کے ریلیشن شپ ایشوز دیکھ لیں, یا ایموشنل ایشوز دیکھ لیں, مینٹل ایشوز دیکھ لیں. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہوتے بھی ہیں اور واقعی ان کے اوپر برا اور ٹف ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے وہ اس وقت کو کیسے گزار سکتے ہیں, اور ان کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو چیلنجز ہیں ان کو نکال سکیں. ظاہر سی بات ہے اگر جیب میں پیسہ, ایک تو آپ وہ بات کریں نا عمران بھائی کہ جیب میں بہت پیسہ ہے, 15 ڈشز سامنے ہیں, 15 جوڑے وارڈروب میں لٹکے ہوئے ہیں, 15 جوتے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک شخص کے پاس ہے ہی پھٹا ہوا جوتا, ایک شخص کے پاس ہے ہی 2 جوڑے, اور اس کو نوکری پہ بھی جانا ہے, اور وہ جب نوکری پہ جا رہا ہے تو وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ انتہائی جو ہے وہ لیوش زندگی گزار رہے ہیں اور اچھے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو وہ جو چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا وقت کب آئے گا, تو وہ کیسے کوپ اپ کرے؟ وی آر ہیپی فیسز بٹ وی آر اے سیڈ جنریشن. یہ ہمیں لگتا ہے بظاہر جو سامنے ہے وہی سب سے زیادہ خوش و خرم ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے, اصل میں ہم نے خول چڑھائے ہوئے ہیں. آپ کو میری زندگی کا نہیں پتہ, مجھے آپ کی زندگی کا نہیں پتہ, مجھے نہیں پتہ صبح عمران بھائی کو کیا چیلنجز رہے ہوں گے آنے کے لیے. ظاہر بات ہے جب ہم مل رہے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم وہ دکھا رہے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. ہماری بھی زندگی میں پیوند ہوں گے, ہمارے بھی ہارٹ بریکس رہے ہوں گے, ہماری زندگی میں بھی بہت ایسے مشکل لمحات آئے ہوں گے کہ ہم ٹوٹ کے بھی گھر گئے ہوں گے, لیکن شاید صبح جب اٹھے ہوں گے تو منہ پر میک اپ کر کے سب کچھ اچھا ہی دکھ رہا ہوگا اور لوگوں کو لگ رہا ہوگا او واو یہ کیا زندگی ہے, بہترین ہے, اوہ گاڑی ہے, اچھا پوزیشن ہے, پاور ہے, پیسہ ہے, گھر ہے, او واو کیا زندگی. کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو ساتھ رہ رہے ہوں گے, اور شاید وہی سب سے زیادہ ناقدرے ہوں گے. تو ہم سب تو اپنی زندگی کی وہ جنگیں ہیں جو گھر چھوڑ کر آئے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے جو ہم دوسروں کو شو آف کرتے ہیں وی آر فیک, لائک آئی ایم سوری بٹ یہ ہول پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو, فیک ہو یا نا. اب جیسے میں اپنی مثال, جیسے آپ نے بات کی بڑی ریلیٹیبل ہے میرے لیے, کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل مجھے کاف ہو رہا ہے. آئی ہیو اے ویری ینگ بیبی, 2 months old only.
تو میں جو ہے نا اب یہاں پر جب مجھے لوگ اسکرین پر دیکھتے ہیں تو دے جج یار کتنا اچھا ہے نا, کتنی فیسینیٹنگ سی لائف ہے, روز میک اپ کرتے ہیں, روز بال بناتے ہیں, روز نئے نئے کپڑے پہنتی ہو, تو لائک مطلب اس کو لوگ اس طرح سے اب جب میں ان لوگوں کو اس طرح سے اپنے اوپر کامنٹ آئی لائک اٹ, ٹھیک ہے مجھے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جب میں اس طرح سے سوچتی ہوں تو میں یار اب میں بولتی کچھ نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ یار ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو بیک اینڈ فورتھ اسٹرگل ہے, وہ ساری رات جاگنا, وہ کرنا, وہ آنا, وہ اٹھنا, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا, صبح صبح جانا, ڈیلیور کرنا, گھر بھاگنا کہ میرا ایک اور بیٹا انتظار کرے, تو مطلب لائک میری وہ جو پوری پریکٹس ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں نا, تبھی تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یار کتنی اچھی فیسینیٹنگ سی زندگی. تو مطلب ہر کسی کے لیے ایک ہارڈ ورک ضروری ہے. آپ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے پرسیو کریں گے کہ یہ مجھے مل جائے یا ایسا ہو جائے, لیکن وہی والی بات جو سدرا کر رہی ہیں, میں یہاں ضرور کہوں گی کہ ہم سب پیچھے اپنے اپنے زونز میں, سدرا بھی کچھ نہ کچھ اسٹرگل کر کے آئی ہوں گی, سدرا کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, میں اپنی لائف میں کس طرح سے کر رہی ہوں, مینیج کر رہی ہوں. تو آپ کسی کو بھی دیکھ کے فیسینیٹ ہونے کی فوری طور پہ کوشش نہ کریں یا اس کو اڈاپٹ کرنے کی, جو آپ کے پاس ہے آپ اس میں بہتری لے کر آئیں. بہرحال جن کے لیے وہی فائنینشیل چیلنجز ہیں, جن کے پاس مینٹل ایشوز ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, ایموشنل چیلنجز ہیں, وہ اپنے وقت کو کیسے مولڈ کریں. عمران دیکھیے ہمارے پاس ایریا آف کنسرن ہوتا ہے اور ایک ایریا آف ڈومین ہوتا ہے. ہمیں ایک وقت ایک ایریا ہے جہاں پہ ہمیں فکر ہے, بالکل فکر ہونی چاہیے, لیکن میرا اختیار کتنا ہے. جب میں اپنے اختیار سے زیادہ فکر اپنے اوپر حاوی کروں گا تو میں اپنے اختیار کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکوں گا. ایک اور مسکنسیپشن ہے جس کو ہم پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. صحیح, ایوری بڈی سیٹ پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا سوچیں گے تو پازیٹیو ہوگا. ایک آدمی روڈ کے اوپر گرا ہوا بلیڈ کر رہا ہے, کیا اچھا سوچے گا؟ کیا اچھا سوچے, رائٹ. تو پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی تناظر میں آپ کا بہتر فیصلہ جو آپ کی قوت اختیار میں ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ. یعنی اس پرٹیکولر تناظر کے اندر جو میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں, چاہے وہ مجھے بھاگنا ہو, اپنی جان بچانی ہو, یا کچھ جو ہے وہ کرنا ہو, تو وہ میرے لیے پازیٹیو تھنکنگ ہوگی. تو ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ کریں گے, خوش گمانی ہوگی, غیر حقیقی اس میں جائیں گے, اور پھر ہم کہیں گے یار یہ تو میرے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا, غریب کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا, نوکری پیشہ کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا, کاروبار کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا, پاکستان میں ہو نہیں سکتا, کراچی میں ہو نہیں سکتا, کیونکہ میں وہ سارے پازیٹیو تھنکنگ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں جو کہ ریئلسٹک نہیں ہے. ریئلسٹک ہونا, ایگزیکٹلی. اچھا دوسری بات, جیسے آپ نے ایک کالر بھی لے لوں, پھر آپ اس میں ضرور ایڈ کر لیجیے گا جو کہہ رہے تھے. لیکن ہما ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ہما. وعلیکم السلام, صبح بخیر. صبح بخیر, کیا کہنا چاہتی ہیں ہما آپ؟ جی میرا یہی سوال ہے آپ کے اسی ٹاپک سے کہ اچھے وقت کا انتظار جیسے ہم کرتے ہیں, تو ہمیں جیسے ہم چل رہے ہیں آج کل میں, ہم اس پہ ریلائی کرنا ضروری ہے, یا اچھا وقت یہ بھی ہوتے ہیں نا, جیسے بچے ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا گھر ہونا چاہیے, یا ہمارے پاس جیسے ہر خواہشات ہونی چاہیے. بچے آج کل کا سوال ان کا یہی ہوتا ہے, جیسے کی بات ہے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ بچے ہر چیز دیکھتے ہیں, اچھے سے اچھی چیز دیکھتے ہیں, گاڑی ہونی چاہیے, گاڑی ہے پر مما بڑی گاڑی ہونی چاہیے, یا ایسا گھر ہونا چاہیے, لگژری سمجھ لیں. تو یہ چیزیں ایک ہم اپنے اس میں رہتے ہوئے آج کل جو اس میں بچوں کو کیا ہم جیسے دیں بچوں کو لے سکتے کہ نہیں بیٹا یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, آپ دعائیں کریں, یا پھر بچوں کو آگے کی ہمیں سوچ دینی چاہیے نہیں اس طرح کا. تو یہ کس طرح, یعنی کہ آپ کے جیسے یہی سوال ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سیٹسفائی کرنا. اچھا وقت تو یہ چیز ہم گزارتے ہیں, پر ایک اچھے وقت کی کیا چیزیں ہیں, ہم کس چیز پہ ریلائی کریں, نہیں بیٹا یہ لگژری آپ کے لیے ضروری ہے نہیں ہے, کس طرح ہم بچوں کو اپنے سیٹسفائی کریں. یہ میرا کوشچن ہے. صحیح بات ہے, سوشل اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے وہ وقت کے ساتھ ہی آتا ہے. تو یہ جو سوال ہے ہما کا وہ بھی ایڈ کر لیجیے گا, اور آپ جو کہہ رہے تھے وہ بھی بڑی پرٹیکولرلی دیکھیے نئے کپڑے اور صاف کپڑے فرق ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جی میرے پاس نئے کپڑے ہوں گے تو ہی میں سوسائٹی کے اندر موو کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے صاف کپڑے ہوں گے تو بھی میں موو کر سکتا ہوں. عبدالستاری تھی کہ کبھی کسی نے چیک کیا تھا کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں چیک کیا؟ اور میرے خیال سے انہوں نے رکھے ہی مل کسی. سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کیوں نہیں پوچھا ان کے اوپر. اگر میں جو ہے وہ الحمدللہ لاسٹ 30 سال سے کام کر رہا ہوں, شاید ہی کوئی کنٹری ہے جہاں میں نہیں گیا ہوں, میری تو کوئی گھڑی نہیں دیکھتا. وہ یہ سوچ رہے ہیں یہ بات کیا کرے گا, ہم لرن کیا کریں گے, کس لیے ہم نے اس کو بلایا. تو جب آپ اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں گے تو پھر آپ کے کپڑے جوتے نہیں دیکھے گا کوئی. صاف رہنا اور سلیقہ ہمیشہ سپر سیڈ کر جائے گا ٹاپ فیشن کو. ٹاپ فیشن کو میں خواتین کو جو ہے وہ جو کیری کرنا جانتی ہیں, کوئی پہچان نہیں سکتا کہ انہوں نے 700 روپے کا جوڑا پہنا ہے یا 7000 روپے کا جوڑا پہنا ہے, بیکاز دے نو ہاؤ ٹو کیری. یہ جو سلیقے والا پورشن وہ تو پھر تھوپے وہ ہوتا ہے نا, وہ آپ دوسری خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھو سب کچھ ڈال کے آگے.
یعنی وہ اپوزٹ جاتا ہے. یہاں پہ جو بچوں کی بات کریں, بچوں کو میرا بیٹا وقت چاہیے, بچوں کو یقین مانے کھلونے نہیں چاہیے, بچے کو وقت چاہیے, بچے کو توجہ چاہیے, بچے کو اس کی زبان میں بات کرنے والا چاہیے. آپ گھٹنوں چلنا شروع ہو جائیں بچے کے ساتھ, آپ بچے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائے, بچہ ڈبے سے خوش ہو جاتا ہے کھلونے کے مقابلے میں, کیونکہ ڈبے پہ زیادہ کلر ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ جو خیال ہے کہ ہم مہنگی چیزیں بچوں کو دیں گے. ایک دوسری بات جو ہمارے فیملیز کے اندر تضاد ہے وہ یہ کہ میرے پاس 2 موبائل فون ہے, بچہ موبائل نہ لے. یہ کیا بکواس, یہ کیا کہانی رائٹ. تو آپ بھی تو سادہ بننا پسند کریں نا, آپ بھی تو اپنے حساب سے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا شروع کریں نا. جب آپ اس کو ڈسپلن کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بیسکلی بچہ آپ کو کاپی کرے گا, لیکن بچہ آپ کے انوائرمنٹ کو کاپی کرے گا. کیا ہو رہا ہے, اسکول جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ بڑی گاڑی میں اس کا دوست آ رہا ہے, اس کے دوست نے نئے کپڑے پہنے, اس کے دوست کے پاس یہ گیجٹ ہے. تو اب مسئلہ ہے کہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے جن لوگوں کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے, جن بچوں میں جا رہا ہے, جن فرینڈز میں جا رہا ہے, وہیں کمپٹیشن بلڈ ہو رہا ہے. اور پھر وہ نہیں دے پا رہے ماں باپ, تو بچے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں ہے, ہمیں یہ کیوں اویلیبل نہیں ہے, وہ برگر لے کر آیا تھا آپ نے مجھے انڈا پراٹھا دے دیا. تو یہ ہے کیونکہ وہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے یہ سنتا ہوا آیا ہے اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم گھر بڑا کب لیں گے, ہم کب ہماری گاڑی ہوگی, کب ہم یہاں سے نکلیں گے, کب اس جوائنٹ فیملی سے باہر. وہ ماں کے پیٹ سے یہ بات سنتا ہوا آ رہا ہے. میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ میرے اپنے بچے کینیڈین بچے امیر باپ کے بچے ہیں, وہ نیا فون کیوں نہیں خریدتے, وہ فیس بک کا اکاؤنٹ کیوں نہیں بناتے, وہ کہتے ہیں یہ فیک بک ہے ہمیں نہیں بنانا, یہ وقت بے ضائع ہے. تو وہ کیوں نہیں مانگتے. میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہوں بیٹا آپ کی سالگرہ ہے, آپ ایسا کرو نیا فون لے لو, آپ یونیورسٹی میں جاتی ہو نوٹ 4 استعمال کر رہی ہو, نوٹ 11 آ گئے. کہتے پاپا ورتھ لیس ہے, 2 ایپ کے لیے میں ویسے ڈاؤن لوڈ کر لوں گی, لاکھ روپے چیریٹی کیوں نہ کر دیں. یہ سکھایا کب آپ نے اپنے بچے کو, یہ کب سکھایا آپ نے نا, یہ تو آپ نے سکھایا ہی نہیں. آپ خود وہ باتیں سامنے بیٹھ کے کرتے رہے. بچہ آپ کی گود میں تھا, فون کے اوپر بیٹھ کے دنیا کی برائیاں کرتے رہے, اپنی سہیلیوں سے اپنی کزن سے یہ بات کرتے رہے, یار دیکھو اس کے پاس اتنا اچھا جوڑا تھا, میں بھی ہوتا, دنیا نے اتنا کما لیا, ان کے آگے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, سر یہ آج تو یہی چلتا ہے. یہ ساری باتیں وہ سن کے تو پلا ہے. جب آپ وہ مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہے. جناب آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں, آپ بھی کھانوں پہ یہی بات کر رہے ہیں, آپ بھی فیملی کے اندر یہی بات کر رہے ہیں, آپ بھی ایک دوسرے سے اسی طرح کے تقاضے کر رہے ہیں کہ حلال حرام کیا چیز ہوتی ہے, جائز ناجائز کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے پاس آنا چاہیے, مٹیریل آنا چاہیے. ڈسکشن ہی میرے خیال سے تو ختم ہو گیا, جائز ناجائز حلال حرام کا. تو پھر یہ بھگتے ہیں نا, پھر یہ بھگتے ہیں نا. بس یہ چاہیے تو چاہیے کیسے بھی. اصل میں کثرت اور قلت مجھے لگتا ہے کہ یہ ذہن ہے. آپ کے پاس سب ہے اور پھر بھی آپ قلت کا شکار ہیں. اسکیرسٹی ہے نا, کیونکہ فطرت میں اسکیرسٹی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ نسلوں تک نہیں جاتی چیز. تو جو مجھے لگتا ہے, یہ میرا شاید سر اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن میری اپنی چھوٹی سی زندگی کے تجربے میں مجھے لگتا ہے کہ کثرت اور قلت انسانی فطرت کا اپنا انداز ہے. میرے پاس سب ہوگا اور پھر بھی میں کہوں گی یار کم ہے, اور مجھے سب کچھ ہوگا پھر بھی میں کہوں گی بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک ہم لیس از مور کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں اور چیزوں کو نا ریئل ٹائم میں, ریئل ایموشنز میں, فیملی میں, تعلقات میں اگر ہم چیریش کرنا شروع کریں نا, تو پھر شاید ماں باپ کے ساتھ ہنس رہے ہیں, خوش قسمت ہیں وہ زندہ ہیں, شاید ہم حج عمرہ آج نہ کرا سکے, یا ہم ٹوگیدر ایز اے فیملی نہیں جا سکے, لیکن وہ زندہ ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ان کے ماں باپ نہیں ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا شوہر, آپ کی فیملی ہے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. شاید کوئی سوچ بھی نہیں رہا اس بارے میں, یا سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو ہم تو کبھی خوشی نہیں ہو سکیں گے. ہمیں اپنے اندر قناعت پسندی رکھنی ہوگی اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. وہ ہے نا اچھا وقت آئے گا, نہ سے غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. تو مطلب اگر ہم ہر وقت ایک نیا گول بنائیں گے اور پھر اس کو اسٹرائیو کریں گے, ایک نیا گول بنائیں گے, اسٹرائیو کریں گے, تو جو ابھی ہے وہ تو چلا جائے گا. تو مومنٹ کو کون لیو کرے گا؟ ہم یہاں سے کیسے اپنے لیے ٹریجرز بنائیں گے؟ اور دیکھیں اب اچھا کپڑا, نیا کپڑا کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کو ون کرے گا نا وہ آپ کا کردار ون کرے گا, آپ کا کنٹرول, آپ کا نفس آپ کو ون کرے گا. کردار بلڈ کون کرے گا؟ بلڈ کون کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ کردار بلڈ کون کرے گا. اگر مساجد مدارس میں, اسکولوں کے اندر, منبر پہ, گھروں میں, کئی میڈیا پہ, ہم سب کو میں بلینک کہہ رہا ہوں, کردار بلڈ کون کر رہا ہے؟ کا کام کون کر رہا ہے؟ بگاڑنے کا تو بہت کر رہے ہیں, بلڈ کرنے کا کون کر رہا ہے؟ تو جب ہم کردار سازی ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں کیسے ہیں؟ پھر ہم یہی والے
اچھا وقت جو ہے نا ریلیٹ ہو گیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف پیسے سے ریلیٹ ہو گیا, یا مٹیریلسٹک جیسے بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ ہم نے وقت کو بھی وہیں پہ لا کے سینٹرلائز کر دیا ہے. وقت بدلنے کا مطلب ہے کہ جی پیسہ کب آئے گا, بس یہ ہے ٹرم. ہم اس کو اس طرح سے لے ہی نہیں رہے کہ ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں, ہم کون سے جو ہے فیسلٹیز میں رہ رہے ہیں, کس طرح سے ہمارے پاس کون سی چیزیں اچھی ہیں, ہم ان سب چیزوں کا اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے جی پیسہ کب آئے گا, اور وہ جتنا بھی آتا جائے گا وہ کم ہی رہے گا. آج آپ 30,000 روپے کما لیں, چاہے آپ 50 لاکھ روپے کما لیں, وہ وہاں پہ سب کا یہی رہے گا کہ جناب جتنے ایکسپینسز ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے. بہرحال بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ان دا شو. تو ہم جناب بات کر رہے تھے کہ جو ڈسکشن ہے ہمارا وہ یہ کہ وقت جو ہے وہ کب بدلتا ہے. تو اتنے ہم بریک میں بھی کافی ساری باتیں کر رہے تھے اور بہت سارے ڈسکشنز ہوئے, لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے شاید وقت کو, جیسے ہم جانے سے پہلے جس نقطے پر تھے کہ وقت کو شاید ہم نے پیسے سے یا مٹیریلسٹک چیزوں سے ریلیٹ کر دیا, اور اتنا کر دیا ہے کہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وقت بدلنے کی جب ٹرم آئے گی تو یہ ٹرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ کب آئے گا. تو یہ اب جیسے سدرا نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور اگلے کے پاس نہیں ہے. فیملی ہو گئی, آپ کے پاس جو اچھے فرینڈز ہو گئے, اچھا کھانا ہو گیا, ماں کے ہاتھ کا کھانا ہو گیا. بہت سارے لوگوں کو وہ اویلیبل نہیں ہے, نہیں کھا پاتے, یاد کرتے ہیں سالہ سال ٹیسٹ. تو ہم ان چیزوں کو تو اس چیز میں ڈالتے ہی نہیں کہ وہ اچھا وقت یا ہمارے پاس اچھی چیز ہے. تو ہم صرف اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں بس کہ پیسے کی ریس ہے. اب وہ جائز ہو, ناجائز ہو, حلال ہو, حرام ہو, کیسے بھی آ جائے بس آ جائے. لیکن عمران بھائی جیسے آپ ایگزامپلس دے رہے تھے ابھی بریک میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کو بھی بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے بٹ دیر از نو سیٹسفیکشن, دیر از نو ہیپینس. پیسہ ضرور ہی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. پیسہ کمانا دین کا حصہ ہے, پیسہ کمانا ہمارا تقاضا ہے. پیسہ ہوگا تو ہم عبادات کر سکیں گے, پیسہ ہوگا تو ہم صدقات دیں گے, زکوٰۃ دیں گے, حج عمرے پہ جائیں گے, روزہ کھلوائیں گے, دین کو قائم کریں گے. پیسہ ہر حال میں ضروری ہے, اس لیے تو کوئی رائے نہیں ہے. اس پیسے کا استعمال کیسے کریں گے اور اس پیسے کو کمانے کی حد میں کب جائز اور ناجائز کو قائم رکھیں گے, یہ وہ چیز ہے جہاں سے ہم بھٹک گئے. آج کے دور کے اندر ہمارا جو رویہ ہے وتھ معذرت کے ساتھ, کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسہ خدا, کیونکہ ہم ہر چیز بیچ دیتے ہیں. صحیح بات ہے, ہم ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو دین بھی بیچ وہی کہہ رہے ہیں نا, اسی لیے میں نے کہا نا ہم ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہیں صرف اس لیے کہ مجھے پیسہ مل جائے. تو وہ لوگ جب اس طرح کے پیسے کے انبار جمع کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے, ان پہ پابندی, برکت نہیں ہوتی, وہ کھا ہی نہیں سکتے کہ ان کا پیسہ ہضم نہیں کرے گا, وہ پی نہیں سکتے کیونکہ ان کے گردہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یا اس طرح کہ جب وہ میرے کلینک کے اندر آتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ سارے پیسے لے لو اور ایک رات کی نیند دے دو, کسی طرح مجھے ایک فرما بردار اولاد دے دو, کسی طرح مجھے ایک وفاشار پارٹنر دے دو, اس وقت پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے غریب ہیں. پیسے سے آپ فرما برداری نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ محبت نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ ایک وقت خرید سکتے ہیں. وہ تو اچھا پیشہ نہیں سمجھا جاتا میرے حساب سے, جہاں پہ آپ پیسہ دے کے کوئی چیز خریدتے نا. پیسے سے آپ کیئر نہیں خرید سکتے, خلوص نہیں خرید سکتے, اخلاص نہیں خرید سکتے. پیسے سے آپ آنسو بھی نہیں خرید سکتے, کہ جو آپ کے آنسو کو پوچھنے والا بھی آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے. تو اور یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو انسان کو چاہیے کہ اس کو کوئی کندھا ملے, اس کی بات سننے والا ہو, اس کو ہاتھ ملانے والا ہو, لیکن یہ پیسے سے نہیں خرید سکتے. تو وہ لوگ جو اس خوشی کے چکر میں بھاگ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے سے ملے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 کانٹیننٹس کے اندر 30 سال سے کام کرتے ہوئے بہت سارے امیر لوگوں کو غریب میں نے اس لیے دیکھا کہ وہ پیسے سے خریدنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جب پیسہ آیا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس پیسے سے آپ 10,000 گز کا گھر خرید سکتے ہیں, پیسے سے آپ واٹر بیڈ خرید سکتے ہیں, پیسے سے آپ اے سی خرید سکتے ہیں, لیکن پیسے سے نیند نہیں خرید سکتے, مکان خرید سکتے ہیں, گھر نہیں خرید سکتے, سانس نہیں لے سکتے. ایسا ہی ہے نا, کووڈ کے وقت کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, تو ان دنوں بھی جب عمران بھائی شو ہم کرتے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ کتنا لوگوں کے اندر یہ چیز تھی, اور اس وقت ریئلائز ہوا تھا کہ یہ جو بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ کووڈ آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ آئسولیشن سینٹر پہلا بنا تھا ایکسپو کے اندر, کور 5 کے اندر 15 ڈاکٹرز کو چوز کیا تھا. آئی واز دا ہیڈ آف دا ہول سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ. میرے جیسا بندہ جو بڑا صاحب حیثیت ہے, ایک سفیر بھی ہے اور دنیا کے اوپر وہ غیر ملکی بھی ہے, ماشاءاللہ بہت آسودہ بھی ہے, تعلقات بھی ہیں. 1.5 دن میں کوریڈور کے اندر پڑا ہوا تھا, میرے پاس بیڈ نہیں تھا, دھوپ میں.
एंड आई लॉस्ट माई लाइफ फॉर 5 days और अल्लाह ने वापस ज़िंदगी दी। वो पैसा तो मेरा पैसा, मेरी इमारत, मेरी गाड़ी, मेरा झंडा, मेरा फलाना, मेरा धमाका कहाँ था? जीरो। कहाँ था? अच्छा, अब ये आपके बारे में नहीं जानते होंगे ना लोग। ये नहीं जानते। अच्छा, अब ये बात सही है जानते हैं आपकी। कि इमरान यहाँ बैठा है, इमरान की बातें कर रहा है, इमरान की लाइफस्टाइल देखो, इमरान के कपड़े देखो, इमरान ये ज़रूर, ये आपकी बिल्कुल सही है कि लोग ज़रूर कहते हैं कि यार ये मतलब ज़ाहिर है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड के साथ घूमता है। मुझे अब ये मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से मुल्क नहीं गया, लेकिन मैंने 14 दिन का फाका देखा है। ये तो कोई नहीं जानता कि 14 दिन आप एक मील पर डे के ऊपर मिनिमम, क्योंकि मेरे पास नहीं थे रिसोर्सेज, ये वाली लाइफ का यही तो सर्कल बात है कोई ना, देखें। नहीं पहचानता ना। अच्छा, सुनना भी कब चाहते हैं? अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताएंगे बेटा, बीज से लेके दरख्त का एक वक्त होता है ना। वक्त का प्रॉब्लम पता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा, वो यही है कि एक बीज से लेके और एक फल तक एक वक्त दरकार होता है, एक लम्हा दरकार होता है। उसके अंदर आपको एक सब्र शुक्र के मराहिल से, प्लानिंग से गुजरना होता है। वो जो हमें इंस्टेंट है ना, उस इंस्टेंट ने हमारा हाल देखे ना क्या किया। 1.5 हफ्ते में मुर्गी तैयार कर दो, 5 मिनट में माइक्रोवेव कर दो, इंस्टेंट हो गया ना, घबराहट के शिकार। आप कह रहे हैं ना सुनना नहीं चाह रहे, आपने बात बताई ना, मैं कहूँ सुनना भी चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, देखेंगे भी, लेकिन अब करते अपनी बारी में आएगा ना तो सब्र नहीं होगा। नहीं, बड़ा अच्छा वर्ड है ना। करेंगे भी नहीं। जुगाड़ बताओ यार, ये तो सुन लिया। शॉर्टकट, हाँ। शॉर्टकट बताओ। अब मैं ऑब्वियसली कौंसल जनरल हूँ, मैं वीज़ा प्रोसेस करता हूँ, पूरा एक पूरा प्रोसेस है, वेबसाइट पे लगे। कह रहा वो तो हमने पढ़ लिया था सर, शॉर्टकट बताएं। शॉर्टकट क्या बताएं? डॉक्यूमेंट है, सीधी सी बात। हमारे यहाँ ये क्या, जुगाड़ बताएं, जुगाड़ बताएं और शॉर्टकट बताएं। जल्दी, हर चीज़ में जल्दी, हर चीज़ हमें ख़त्म करनी है। और तभी हम आप परेशान भी अंदाज़ा रहते हैं। करें कि हमारे अल्फाज क्या हैं। कुरान खानी कर रहे हैं, कुरान कब ख़त्म होगा, ये वर्ड है हमारे। हालांकि हमें हर चीज़ पहाड़ पे नाजिल होता तो हमें ख़त्म करनी है, हर चीज़ हमें ख़त्म करनी है। रिश्तों के अंदर भी जितने हमारे ताल्लुकात हैं उसके अंदर हमें ख़त्म करनी है। ये हमें वो चीज़ है कि हम कहते हैं ख़त्म कैसे होगी। बेसिक प्रैक्टिसेस हमारी बहुत ज़्यादा गलत हो गई हैं सुधरा। बहुत गलत हो गई हैं। और जैसे ओवर थिंकिंग की भी बात करूं कि हम हर चीज़ में जो इंस्टेंट है, अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार है तो आप किस तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं? आप उसको लिखना शुरू करें। जब आप खुद लिखते हैं ना तो आपकी शख्सियत आपके सामने खुल के सामने आ रही होती है। अपने गम, अपनी खुशी, एक्चुअल क्या चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, एक तकलीफ़ क्या दे रही है, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक वक्त को समझ सकते हैं कि शायद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी मैंने कैसे लिखूं जब मेरे हाथ में ये गैजेट मौजूद है? कैसे लिखूं? मैं ये उठाना पसंद करूंगी, मैं ये उठाना पसंद नहीं करती है, मुझे ये चाहिए। क्यों? इसमें मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी लिखना, इसमें तो मैं पड़ी रहूंगी, काउच पे चलाती रहूंगी, बस उंगली फेरनी है मुझे। और और लोग बच्चों को रिलैक्स सिखा होते हैं दिए। इससे, बच्चे रिलैक्स होते बच्चे हैं को भी लोग सिखा इससे। दिए। When I was talking to मुझे तो somebody, मैं लिटरली लोग रिलैक्स होते हैं, मुझे एंजाइटी होने लगी। लिटरली मुझे उलझन होती है, last मेरे बराबर में में I had कोई a देख रहा session- होगा ना, मुझे लिटरली मुझे एंजाइटी होती कि यार ये क्यों कर रहा है बेटा और कर रहा है तो उसे म्यूट कर दे। 1-2 साल की कहानी है। अगर Literally मैं आप इतना तो बेजार हो अभी चुकी छोटे हो, उस वक्त में पैदा नहीं हुए होंगे, हम तख्ती के ज़माने के लोग हैं कि वो सही जब कलम, ये लकड़ी का कलम, ये I पहले know आता the था तख्ती, वो नहीं, आप चौक और वो वाली। हाँ, जब सिगरेट के इश्तिहारात इस तरह आते थे कि वो उसको बताया जाता था कि सिगरेट पी के आप दुनिया फतह कर लेंगे, K2 शेर पे पकड़ हाँ, लेंगे, I सब know कुछ कर लेंगे, ऐसे ही होता था ना। अब सिगरेट के इश्तिहारात पता है कि ये कितना नुकसानदेह और इवन सेकंड हैंड स्मोक कितना खतरनाक है। ये इसके लिए भी आने वाला है क्योंकि ये डिसऑर्डर बन चुका है। ये बुक्स में लिखा है कि ये डिसऑर्डर है। ये बताया जाएगा कि ये आपके लिए कितना डिसऑर्डर है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके घर के अंदर जो कीड़े मार दवा है जिससे आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना आप अपने बच्चे के हाथ में ये देते सही बात है। और फिर ब्रेन बात ही कि देखिए बच्चा उसी पे हुमा की कॉल की बात पे चले जाते हैं। बच्चा क्यों सवाल कर रहा है? बच्चा जब सारे टाइम ये चलाता रहेगा और उसके ऊपर वही आप जो बच्चों का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, हमारा अपना तो कुछ है नहीं। आप बाहर वालों का देखें तो जी फुल ऑफ टॉयज, फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ उनका जो है ना पूरा घर सजा हुआ होगा। अब वो बच्चा, मेरे बच्चे के पास 3 कंटेनर्स भरे हुए हैं टॉयज के, लेकिन उसके बावजूद जब वो उस वीडियो में अगर वो देख लेगा ना, वो भी चाहिए। माँ मुझे ये, मैंने कहा बेटा आपने अपने टॉयज को देखा है, आपके पास ये ऑलरेडी है, आपको पता भी है। मतलब मैं उसे कहती हूँ आपको पता भी है कि आपके पास ये है, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, आपको आप जानते भी हो। तो मतलब लाइक लिटरली हम जो उनको दे रहे हैं देखने के लिए, या वो जो टीवी पे, कार्टून पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो उनको वही नजर आ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइजेस में एंगेज होना चाहिए। देखें जैसे ये जो बात बहुत प्यारी उन्होंने की कि तख्ती थी, कलम था लकड़ी का बना हुआ, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है। और जिस तरह आप कही ना स्क्रॉलिंग का, तो आई हैड अ सेशन लास्ट वीक एंड देयर वाज पर्सन वाज टेलिंग कि मुझे ना सुकून मिलता है, जैसे ही मैं परेशान होती हूँ ना मैं फ़ोन उठा के स्क्रॉल करने लगती हूँ ना, आई वाज लाइक रियली
ہاں کہ آپ شارٹس جو آتی ہیں جو اس طرح سے اینڈ دے فیل ریلیکس, تو وہ آپ جو آپ بات کی نا لکھ نہیں سکتے, تو آپ نوٹ پیڈ پہ لکھ لیں, لیکن کہیں تو اپنے دماغ کو کھولیں, کیونکہ ابھی کیا ہو رہا ہے, ہم چیزیں لیے جا رہے ہیں اور ریسیو تو ہو رہا ہے, لیکن اب اس کو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کس چیز کو کس کمپارٹمنٹ میں رکھا ہے. تو لکھنا ول ہیلپ یو ان دیٹ وے. اور میں ایک اور چیز کہوں گی کہ اگر کوئی جس کو ضرورت ہے کہ اگر آپ سیڈ ہیں, آگے آپ سمجھتے ہیں نا آپ اداس ہے, تو گو فار اے ریل ایکسرسائز, نکلیں ذرا گھر سے باہر. چیزوں میں لوگ کہتے ہیں نا گھر کا کام کر رہے ہیں, اچھا پوچھا لگا رہے ہیں, اچھا اتنا کام کریں, ہم تو سارا دن کام کریں. اب تو نہیں, پوچھا بھی نہیں لگا رہے, وہ بھی ماسیاں لگا رہی ہیں. پہلے تو پوچھا لگا کے پوچھے میں ہی غصہ نکال لیتے اب تو تھے, expression دھوتے ہی میں ہی نہیں ہے. غصہ نکل جاتا تھا, لو اس کو نچوڑ. لائف اسٹائل ہمارا نا لگژری لائف اسٹائل, پسینہ آتا نہیں ہے. Exactly. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اینگری رہتے ہیں بنسبت دھنوں کے اوپر, جیسے کچھ اپنے واٹر فالز لگا لیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں, جیسے چڑیوں کی آواز, جیسے میرا الارم ہے صبح صبح تو وہ برڈ چرپنگ کرتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے, اچھا یہ سب کا الگ الگ ہوگا, کسی کو کوئی چیز ورک آؤٹ کرے گی, کسی کو کوئی چیز ورک آؤٹ کرے گی. میں نے بھی کر کے سیکھا کہ میرے پہ کیا چیز ہو سکتا ہے. آپ کو ریلیجن ہیلپ کر رہا ہو سکتا ہے مجھے مائنڈ سائنسز ہیلپ کری ہو سکتا ہے کہیں کسی کے لیے NLP کی پریکٹسز زیادہ سپورٹڈ رہی ہوں, کوئی میڈیٹیشن میں سکون دیکھ رہا ہو, کوئی تلاوت کر کے صحیح سمجھ رہا ہو, کوئی بھجن کر کے کسی کو سکون مل رہا ہو. تو جس کا جو عقیدہ ہے یا جس کی جو پریکٹس ہے اس کے حساب سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کھنگالیں, خود آشنائی کریں, سیلف اویئرنیس کریں, اور دیکھیں اصل چیز آپ کو کیا سکون دیتی فائن ہے. آرٹس تو چلا گیا نا, ابھی تو ٹیبل پڑھا رہے ہیں نا. اچھا میں بریک لے لیتی ہوں, لیکن بریک کے آگے کے بعد اس پر بھی بات کریں گے کہ خود کو کھنگالنے کے لیے بھی تو وقت درکار ہے. تو کیا خود کو وقت دے رہے ہیں, یا بس اسی بھاگ دوڑ میں لگے ٹک 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 ٹک, بس صبح سے شام اٹھے, کھایا پیا, موبائل اٹھایا چلایا, سو گئے, بچے کو ٹھسایا پلایا, بس ڈے فنش. تو کیا خود کے لیے وقت ہے, کیا فیملی کے لیے وقت ہے, کیا اس چیز کے لیے بھی وقت ہے کہ کسی لمحے کو آ کے سوچتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ اچھا ہے. بہرحال میں بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ ساتھ. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. تو وقت کی بات ہو رہی تھی, اور یہ وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تھوڑا سا وقت رہ گیا, لیکن اس وقت میں بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو, جیسے سدرا نے بات کی جانے سے پہلے, بڑی اچھی بات ہے کہ کیا ہم اس وقت میں اپنے آپ کو کھنگال رہے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں کہ اگر تو میرا وقت نہیں بدلا تو کیوں نہیں بدل رہا, اور اگر جو میرے پاس ہے اس وقت میں اس وقت کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. ہم ان چیزوں پہ نہیں سوچ رہے, فوکس نہیں کر رہے, بس دوسروں کو دیکھ رہے ہیں, انسپائر ہو رہے ہیں, ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے ہم سے ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو. تو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اپنی زندگیوں کو, کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کی اس ڈسکشن میں. سائنس سے بھی سن لیتے ہیں اور دین سے بھی سن لیتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کی اور جو ڈیفینیشن ہے اس کی جو کرائیٹیریا کے اندر جو میجر کرائیٹیریا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اگر آپ کی زندگی کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو اپنے لیے صحت چاہیے, جو کہ ذہنی صحت ہی دراصل عقل کی صحت ہے, تو آپ کو دوسروں کے لیے جینا ہوگا, آپ کو دوسروں کے لیے وقت نکالنا ہوگا. اگر آپ صرف اپنے لیے جیتے ہیں تو آپ سک ہیں, آپ بیمار ہیں. یہ بات آج اتنی محنت کر کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن نے بنائی. قرآن پاک نے وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تم کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک ہر حال میں مجھ سے تعلق قائم نہ کر لو, جس کا ایک ذریعہ نماز ہے, اور اس رزق میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو تقسیم نہ کر دو. اور جتنی میری نعمتیں ہیں وہ میرا رزق ہے, جتنی مجھے اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ میرا رزق ہے. اور اگر میں یہ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں. تو آج وہ لوگ جو کہ وقت کو تقسیم کرتے ہیں, اپنی نعمتوں کو تقسیم کرتے ہیں, ان کے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے, ان کی زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے, ان کے رشتوں میں بھی برکت ہوتی ہے, ان کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ ان کے سکون کی جو کیفیت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں سوچا ہوا, انہوں نے کسی اور کے لیے بھی سوچا ہوا ہے. اور جب کسی اور کے لیے سوچتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ رب کی مخلوق کے لیے سوچتے ہیں, تو پھر یہ کائنات آپ کے لیے سوچتی ہے, پھر یہ نیچر آپ کے لیے سوچتی ہے. تو جب تک ہم صرف اپنے بچے کے لیے سوچیں گے, اپنے گھر کے لیے سوچیں گے, تو پھر اس کا مطلب ہم یہ اس وقت کو کبھی بھی برکت میں نہیں لے کے آ سکیں گے. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہی 24 گھنٹے کامیاب لوگوں کے لیے اور وہی 24 گھنٹے ناکام لوگوں کے لیے, اس میں تو 1 منٹ کی بھی تخصیص نہیں ہو رہی نا. تو پھر آخر وہ کیوں کامیاب ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا جواب لوگوں کے پاس یہ قسمت, اس چیز کو کہہ دیتے ہیں قسمت. اس کی تو قسمت ہی بہت اچھا اچھی اس ہے, کا بڑا پیارا ایک, تو پھر یہ سارے نبیوں پہ اتنی آزمائشیں کیوں؟
سارے نبیوں پہ اتنی آزمائشیں کیوں آئیں؟ اس سارے پیغام پہنچانے والوں کو اتنی آزمائشیں کیوں آئیں؟ سارے چینج میکرز کے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں آئیں؟ ان کی قسمت کیا خراب چل رہی تھی جو انہوں نے پوری کائنات کو تبدیل کر دیا، دنیا کو تبدیل کر دیا، نظاموں کو تبدیل کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اوپر کتنی میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو پھر یہ آخر میں اگر یہ ان کی کہ یہ کوئی نعوذ باللہ بدقسمتی چل رہی تھی ان کی، یہ سائنسدانوں کے اوپر کوئی بدقسمتی تھی جو انہوں نے آپ کے لیے چیزیں بنا کے شروع کر دی. رائٹ، آپ سوچیں نا، جو ہم نے یہ بھی لگایا کہ جی قسمت کیا چیز ہے. اللہ نے آپ کو ایک با اختیار مخلوق بنایا، اللہ نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے آپ کو سب بتایا اور آپ کو ایک پروگرام بتایا کہ آپ اس کو فالو کرو گے تو آپ چلو گے. دیکھو نا، رب تعالیٰ نے آپ کو نائب بنا دیا، نائب رسول بنا دیا. رب چاہتا ہے کہ میرے صفات میرے بندے کے اندر چھلکیں. اس زمین سے ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا کر دیں. جو مریخ پہ پہنچے گا اس کا بھی را مٹیریل اسی زمین سے نکلے گا. اور یہ زمین اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ میرے پیر کے نیچے. یہ ہے میرا مقام. لیکن ایک کیا کہا تھا؟ اس پہ اکڑ کر مت چلنا ورنہ گر جاؤ گے. اور ہم یہی مادہ پرستی کے چکر میں اکڑ پھونک کے اندر چل رہے ہیں، دھڑ دھڑ منہ کے بل گر رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیوں گر رہے ہیں. بالکل ایسے. بالکل وقت ختم ہو گیا. ویری شارٹلی کیسے کنکلوڈ؟ بس میرا جو مائنڈ سائنسز کا جو سٹارٹ رہا تو میرے ماسٹر نے مجھے ایک بات سکھائی تھی جو میں آج تک لک کو ڈیفائن کروں گی اور پھر کلوز کروں گی کہ دیکھیں اگر آپ کانکریٹ کی دیوار کو لکڑی کے ہتھوڑے سے توڑنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ٹوٹے گی. کانکریٹ کو توڑنے کے لیے آپ کو لوہے کا ہی ہتھیار استعمال کرنا پڑے گا. تو رائٹ ٹول ضروری ہے قسمت کو بنانے کے لیے، لیکن اس میں شیطانی عوامل نہ ہو، دھوکہ اس کے اندر آپ کی نیت میں شامل نہ ہو، کیونکہ الٹیمیٹ آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی نیت ہے. اور اسٹاپ سیکنگ ویلیڈیشنز فرام ادرز. اپنے حصے کا بہترین کرو اور پھر لیٹ ٹرسٹ دا پروسیس اینڈ لیٹ ہم ڈو دا میریکلز ان یور لائف. پروردگار ایسی آسانیاں ایسی خیر لائے گا، ہاں، اور ایسی آسانیاں کرے گا کہ آپ سوچیں گے کہ میں نے ایسا کون سا نیکی کی تھی کہ مجھے پلٹ کے ملی. ابھی تو شارٹ ٹرم میں شاید آپ کو نقصان ہو گیا، دھوکہ بھی آپ نے کھا لیا، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، لیکن جو لانگ ٹرم میں آپ کی آخرت کے لیے کرنسی آپ نے جمع کی ہے نا، دیٹ از فار بگر دین دیٹ. تو اس کے اوپر اپنا ایمان پختہ رکھیں، اپنے مذہب کو جو بھی جس بھی عقیدے سے آپ رابطہ رکھتے ہیں اس کے اوپر مضبوط رہیں. بس جو بھی ویلیوز ہیں نا اس کے ساتھ ٹرو ہو جائیں اور لیٹ دا یونیورس ڈو ونڈرز فار یو. اور آپ دیکھیے گا کیا قسمت اور کیا وقت اور کیا زندگی ہر طریقے سے بہترین آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا. جہاں جہاں آپ جائیں گے پروردگار آسانیاں کرے گا. کہتے ہیں نا کہ اور تیرا رب تجھ کو اتنا نواز دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. بس رب پہ توکل تو کرو اور خوش رہنے کی کوشش تو کرو بھائی. تم خود خوش نہیں رہنا چاہتے. آپ جب تک اپنے نیچے دیکھنا لوگوں کو شروع نہیں کریں گے آپ خوش نہیں رہ سکتے. آپ اپنے اوپر دیکھنا چھوڑیں، نیچے دیکھنا شروع کریں. زمین پہ رہنا سیکھیں، آسمانوں کو چھوڑیں. آسمان کی طرف نظر رکھیں، کوشش کریں کہ وہاں پہنچنا ہے اور اس تک محنت کرنی ہے، حسد نہ لیکن کریں. زمین سے حسد نہ کریں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں بکھیریں. اسی بات سے میں نے شو کا آغاز کیا تھا اور اختتام بھی یہیں کروں گی. رمشا کمل اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.